अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो नए आने वाले हैं उन्हें मैं एक दफ़ा बता दूं, जैसे कि हर रोज़ सेशन स्टार्ट होने से पहले मैं पूछती हूं कि आप में से किस किस को पता है दौरा कुरान किसे कहते हैं। वो इसलिए पूछती हूं ताकि हमें पता हो कि हम क्या करने जा रहे हैं, ये क्या काम है, इसको हम क्यों करने जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है, अगर हम ये करेंगे तो हमें इसका फ़ायदा क्या होगा। तो कोई भी हम काम करते हैं तो अगर हम उसकी फ़जीलत व अहमियत को, उसकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं तो फिर हम अच्छे से उसको करते हैं, मुकम्मल तवज्जो से उस पर फोकस करते हैं, क्योंकि फिर हमें ये पता चल जाता है ना जो काम हम करने जा रहे हैं वो इंतहाई अहम है। तो जब हमें किसी काम की जो है अहमियत का ही नहीं पता होगा, हमें पता ही नहीं उसकी वैल्यू क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, फजीलत मर्तबा क्या है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम बेख्याली में बस टाइम पास कर रहे होंगे। तो इसलिए हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि दौरा कुरान जो है ये होता क्या है, क्यों किया जाता है, इसका मकसद क्या है और इसका फ़ायदा क्या है। अब आप में से जो भी इस वक्त मेरे साथ है बताएं किस किस को पता है दौरा कुरान, यस और नो में आंसर कर दें। कि अगर आप इसमें शामिल होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर ही आपको फ़ायदा होगा। अगर आप ये कहें ना मैं बोलती जाऊं और आप बस आराम से बैठ के अपना सुनते जाएं तो फिर ये आपको फ़ायदा हासिल नहीं, कभी भी नहीं हासिल। ठीक है, तो फ़ायदा कब हासिल होगा, जब हम सीखेंगे, समझेंगे। और सीखने समझने के लिए क्या शर्त है, तवज्जो। वक्त ज़ाया करने से पहले जो है हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो वक्त है उसकी कदर किया करें। और उसकी कदर इसलिए किया करें क्योंकि जो वक्त होता है वो वक्त नहीं होता, हमारी ज़िंदगी के लम्हात होते हैं। वो लम्हात होते हैं जो हम जितना मर्जी ज़ोर लगा लें, जितना मर्जी पैसा लगा लें, बड़े से बड़ा सोर्स ले आएं, लेकिन क्या होगा, हमारा जो वक्त गुजर गया वो हम वापस नहीं लेकर आ सकते। तो इससे क्या पता चला कि हमारा जो वक्त है वो वक्त नहीं है, हमारी जिंदगी के लम्हात हैं। वो लम्हात हैं जो कभी भी वापस नहीं आते। पहले पारा में हमने सूरतुल फातिहा, अब गौर से सुनिएगा। अब देखिए हर रोज मैं रिपीट करती हूँ, पारा 1, पारा जो हमने पारा 2 किया, पारा 3 किया, और काफी रिपीट करने पे भी काफी टाइम लग जाता है। तो ये इसका आप लोगों ने फायदा हासिल करना है। मैं रिपीट जो करती हूँ ये सिर्फ इसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह, जो नए आने वाले हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस सेशन को ज्वाइन किया है, उनके लिए आसानी हो कि वो पिछले जो हमारे प्रीवियस जो सेशंस हैं उसको साथ लेके उनका माइंडसेट बने और उन्हें अच्छे से अगली बातें समझ में आए। दूसरी वजह यह है कि जो शुरू से हमारे साथ इस सफ़र में शामिल हैं उनकी दोहराई हो जाए। तो इसलिए कोशिश करनी है, जब मैं रिपीट करती हूँ ड्यूरिंग द ये सेशन, कुछ भी अगर आपसे मैं क्वेश्चन करती हूँ तो आपने साथ साथ आंसर करना है। उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो है सीखा हुआ, आपको पता होगा कि वो आपके दिलो दिमाग में महफूज हुआ है या नहीं, आपके माइंड में वो स्टोर हुआ है या नहीं, तो ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब पहले पारे में सूरतुल फातिहा और सूरतुल बकरा हमने सीखी। सूरतुल फातिहा में हमने हदायत के बारे में सीखा, जैसे कि उसमें आयत है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हम अल्लाह तबारक व तआला से हदायत मांगते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से ये कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। सिरात मुस्तकीम यानी मुस्तकीम कहा जाता है उस रास्ते को जिसमें कोई टेढ़ापन ना हो, बिल्कुल सीधा रास्ता हो। तो जब हम सूरतुल फातिहा में अल्लाह तबारक व तआला से ये कहते हैं कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। उसके बाद सूरतुल बकरा पे, साथ ही सूरतुल बकरा शुरू हो गई। और सूरतुल बकरा की खूबसूरत आयत, जहाँ से सूरतुल बकरा अलिफ लाम मीम, हरूफ मुक़त्तआत, अलिफ लाम मीम, जैसे कि और भी बहुत से ऐसे हरूफ हैं कुरान करीम में, अलिफ लाम मीम सौद नून रा काफ, इन्हें हरूफ मुक़त्तआत यानी इनका माना मफहूम सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं, इसका माना मफहूम हमें नहीं पता। अब जैसे ही सूरतुल फातिहा में हमने अल्लाह ताला से ये कौलो इकरार किया, इजाबो कबूल किया कि अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं, ए हमारे रब हमें सीधी राह दिखा, हमें सिराते मुस्तकीम पे चला। तो फिर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया अगली ही सूरत में सूरतुल बकरा कि आ मेरे बंदे, तूने मुझसे हदायत मांगी है, तूने मुझसे मदद मांगी है, तूने ये इकरार किया है कि तू मेरी ही इबादत करेगा, तो फिर आ मैं तुझे सही रास्ता दिखाऊं। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या मेरे बंदे, ये वो किताब है जिस किताब को तू शुरू करने वाला है, इस किताब में ला रैब, कोई शक नहीं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप देखें जो इस किताब का बनाने वाला है, जिसका कलाम है ये किताब, यानी किताबुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को शुरू में ही बता रहे हैं कि ए मेरे बंदे, ये जो किताब तूने पढ़नी शुरू की है ये ऐसी किताब है जिसमें कोई ज़रा सा भी शक नहीं,
یعنی اس میں جتنے بھی احکامات ہیں، جتنے بھی موضوعات ہیں، جتنی بھی آیات ہیں، ساری کی ساری حق ہیں، سچ ہیں۔ تو نے مجھ سے ہدایت مانگی نا، اب بے فکر ہو کے اس کتاب کا مطالعہ کر، اس کو پڑھ، اس کو سیکھ، تو تجھے ہدایت ہی ہدایت نصیب ہوگی، اور یہی وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اگر تو اس کو سیکھے گا تو صراط مستقیم تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم نے قرآن کی عظمت جو ہے اس کے بارے میں ہم نے جانا، اور پھر ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ جو ہے اس کے بارے میں ہم نے جانا، پھر ہم نے ابلیس کا قصہ اس کے بارے میں ہم نے جانا، نماز کے بارے میں جانا، صبر کے بارے میں جانا، صدقے کے بارے میں جانا، ہم نے توحید کے بارے میں سیکھا، رسالت کے بارے میں سیکھا، آخرت کے بارے میں سیکھا، قبلہ کی تبدیلی کے بارے میں سیکھا، پھر ہم نے روزے کے احکامات جانے، حج کے احکامات جانے، اور اس کے بعد پھر ہم نے سود کے معاملات جو ہیں اس کو سیکھا، آخر میں ہم نے قصاص کے بارے میں ہم نے سیکھا، تقوی کے بارے میں ہم نے سیکھا، اور پھر پارہ نمبر 3 میں ہم نے انبیاء کا تذکرہ ہم نے جانا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کو درجات عطا فرمائے ہیں، متشابہ آیات کے بارے میں ہم نے جانا، پھر قرآن کریم کی سب سے عظیم جو صورت ہے، جو آیت ہے، آیت الکرسی یعنی سب سے عظیم آیت کے بارے میں ہم نے جانا، اور اس کے بعد ہم نے قرض کے بارے میں اور سود کے بارے میں، اللہ پر بھروسہ جو ہے اس کے بارے میں ہم نے سیکھا۔ اب یہ میں نے شارٹ میں آپ کو سارے جتنے بھی پوائنٹس ہم نے پارہ نمبر 1 2 3 میں ہم نے سیکھے، میں نے جو کمپلیٹ پوائنٹس ہے وہ میں نے ہائی لائٹ کر دیے، ٹھیک ہے۔ اب اگر اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گی تو پھر ہمیں ایک علیحدہ سے سیشن چاہیے، جیسے کہ میں نے پریویس سیشن میں ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارا جو موجودہ سیشن ہوگا ہم صرف اسی پہ بحث کریں گے، اسی کے بارے میں سیکھیں گے، سمجھیں گے، جانیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جاب پہ ہو کے یہ کلاس اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، یا بہت سی ایسی بہنیں ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور انہوں نے بچے کو ٹائم پہ سلانا ہے، خود بھی سونا ہے، نیکسٹ جو روزہ ہے اس کی سحری ریڈی کرنی ہے، کوئی بھی معاملات ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہے، تو اس لیے ہم کیا کریں گے، ہم وہی سیشن جو ہے اس پہ زیادہ توجہ دیں گے۔ اب آپ میں سے وہ لوگ جو شروع سے ہمارے ساتھ ہیں وہ تو ماشاءاللہ سب کچھ سیکھ رہے ہیں، وہ لوگ جو نیو ہیں وہ کوشش کریں سیشن نمبر پریویس سیشنز کو ایکسیس کریں، تاکہ آپ اس سفر میں بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں اور اس قابل ہو سکیں کہ آپ جو ہے بہت کچھ، جیسے ہی یہ دورہ قرآن کمپلیٹ ہو تو آپ بہت کچھ سیکھ جائیں انشاءاللہ۔ اب آپ میں سے مجھے بتائیں، ابھی تک جو میں نے ریپیٹ کیا سب کو سمجھ میں آگے؟ جو ہائی لائٹس میں نے کیے سارے پوائنٹس، جو نیو آنے والے ہیں ان کو سمجھ آ گئی؟ یس اور نو میں آنسر کریں، پھر ہم اپنا آج کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں، اور کوشش کریں اپنے نوٹس بنائیں تاکہ آپ کو فائدہ حاصل ہو۔ اپنی زندگی کے لمحات جو آپ دیں گے تو وہ ضائع نہ جائیں، وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو، اور اگر نوٹس ہوں گے تو پھر آپ اس کے ذریعے خود بھی مزید دوبارہ سے رپیٹ کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھا سکتے ہیں۔ تو آج کا جو سیشن ہے پارہ نمبر 4، جیسا کہ ماشاءاللہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ دیکھیں ابھی ایسے لگتا ہے جیسے کل کا رمضان شروع ہوا ہے، لیکن کتنے روزے گزر گئے اور پتہ بھی نہیں چلا۔ بالکل اسی طرح ہماری زندگی بھی گزر جائے گی اور ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ جو ہم یہ کہتے ہیں نا، اچھا کل کر لیں گے، کل کر لیں گے، کل کر لیں گے، کل 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 کرتے وہ ہماری زندگی گزر جاتی ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کب ہمارا وقت مقرر آ جاتا ہے اور ہم اللہ کے حوالے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ایک ایک پل کی قدر کرنی ہے، اور ہم نے یہی سمجھنا ہے، ہو سکتا ہے ہمارا آج کا دن آخری دن ہو۔ اگر ہم یہ سوچ رکھیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں گے، اور ہم اعمال صالحہ، نیک اعمال کرنے میں مشغول رہیں گے انشاءاللہ۔ اور کوشش کرنی ہے کہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا ہے، اور یہ ضرور سوچنا ہے کہ آج سارا دن، یہ نہیں کہ صرف روزوں میں، عام جو دن ہیں ان میں بھی محاسبہ کیا کرنا ہے، یہ سوچنا ہے کہ آج کا دن گزر گیا تو میں نے کون سا اچھا کام کیا جو اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ تو پھر آپ نے اللہ سے شکر ادا کرنا ہے اور دعا کرنی ہے آئندہ اللہ اس سے بہتر کام کروائے۔ اور اگر آپ نے یہ سوچا کہ ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس میں اللہ کی رضا شامل نہیں، تو پھر اللہ سے معافی کریں گے، اور اللہ سے توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، اور یہ ارادہ کریں گے، دعا کریں گے کہ آئندہ ہم سے ایسا کوئی کام نہ ہو۔ اور پہلا ہم نے کیا پارہ، یہ اب آپ لوگ بتائیں گے، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ ہر روز جو پارہ کریں گے پارے کا نام یاد کریں گے۔ ویسے آپ لوگ پارہ کے نام یاد کریں گے نا، 30 پارے ہیں تو مشکل ہو جائے گا، لیکن اب الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر روز ہم ایک پارہ کرتے ہیں، ہر روز جو پارہ کریں گے اس کا نام سارے یاد کریں گے، اور اس طرح فائدہ کیا ہوگا، جیسے ہی ہمارا قرآن کمپلیٹ ہوگا ماشاءاللہ سب کو
یہ یاد ہو جائے گا. پارہ نمبر 1 کا کیا نام ہے, 2 کا, 3 کا, 4 کا, اس طرح 30 پارے جو ہیں ان کے نام آپ کو یاد ہو جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پارہ نمبر 1 جو ہم نے کیا, نام بتائیں جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں جو پہلے سیشن سے ہمارے ساتھ ہیں, کوشش کریں ٹائپ کریں. پارہ نمبر 1 کون سا تھا؟ ماشاءاللہ الف لام میم, بالکل ماشاءاللہ. پارہ نمبر 2 کوئی ایک بھی اسٹوڈنٹ ٹائپ کر دے تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے. اور پارہ نمبر 3, پارہ نمبر 1 الف لام میم, پارہ نمبر 2 سیقول, پارہ نمبر 3 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پارہ نمبر 3 بتائیں. تلک الرسل, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ سارے یاد کریں گے. اور جو نیو ہیں جنہیں ابھی یاد نہیں ہے, کوشش کریں سیشن نمبر 1 سے ایکسیس کریں. انشاءاللہ سیشن نمبر 1 کریں, 2 کریں, 3 کریں, اور پھر اسی طرح آج کا جو سیشن نمبر 4 ہے, تاکہ اچھے سے آپ کو یاد ہو جائے پہلے پارے کا کیا نام ہے, دوسرے کا, تیسرے کا, چوتھے کا. اب بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو کہیں گے نام یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے. بالکل ضرورت ہے. اب دیکھیں کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے, یہ قرآن کریم ہے. یہ اتنی پاورفل ہے, جیسے کہ پریویس سیشن میں بھی میں نے آپ کو اس کی فضیلت و اہمیت سے ریلیٹڈ آیت بتائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل فرما دیتے تو وہ پہاڑ اس کے خوف اور دہشت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. سبحان اللہ. پہاڑ کتنا چٹیل پہاڑ ہوتا ہے, چٹان ہوتی ہے کہ اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا. تو قرآن جو ہے اگر اللہ تبارک تعالیٰ اس پہ نازل فرما دیتے تو اس کے خوف اور دہشت سے, اس میں جو احکامات ہیں اس کی پاور کو وہ برداشت نہ کر سکتے اور پہاڑ ریت ہو جاتا. تو ہم اس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. تو اس کو عام کتاب نہ سمجھیں, یہ بہت پاورفل کتاب ہے. ہم اس کے نام یاد کریں گے, اس کے احکامات یاد کریں گے, موضوعات یاد کریں گے, آیات یاد کریں گے. کچھ بھی اگر آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے تو سیکھیں, یاد کر سکتے ہیں تو یاد کریں. اس میں برکت ہی برکت ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. بالکل ماشاءاللہ. پہلا پارہ الف لام میم, دوسرا پارہ سیقول, تیسرا پارہ تلک الرسل, اور چوتھا پارہ لن تنالو. ٹھیک ہے, اور لن تنالو البر, ہرگز نہیں پہنچے گی اچھائی. اب دورہ قرآن پارہ نمبر 4 انشاءاللہ اس میں جو وضاحت ہے وہ ہم جانیں گے, دنیاوی مثالوں کے ساتھ سمجھیں گے تاکہ ہمیں اچھے سے جو ہے وہ ذہن نشین ہو جائیں. احادیث کا حوالہ سمجھیں گے, احادیث جو ہیں وہ صحیح الاسناد احادیث جو ہیں وہ اس میں شامل کریں گے. اب پارہ نمبر 4 کا خلاصہ, سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہائی لائٹس جو ہیں, آؤٹ لائن جو ہے اس کی خلاصہ کی, وہ آپ ذہن میں محفوظ کر لیں کہ پارہ نمبر 4 جو ہے یہ بنیادی طور پر سورہ آل عمران کا اختتام اور سورۃ النساء کا آغاز ہوتا ہے. یعنی اس میں سورہ آل عمران جو ہے, جیسے کہ پریویس جو سیشن ہے ہمارا پارہ نمبر 3, اس میں آل عمران کا کچھ حصہ تھا. اب پارہ نمبر 4 جو ہے اس میں بھی سورہ آل عمران جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور سورۃ النساء جو ہے اس کا آغاز ہو جائے گا. سورۃ النساء عورتوں کی سورت, نساء کہا جاتا ہے نا عورت کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو اتنی امپورٹنس دی ہے کہ قرآن کریم میں سورۃ النساء بھی ہے, عورتوں کی ایک باقاعدہ صورت بھی ہے. اور ہمارے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں کہ ہم یہ پڑھ سکیں, سیکھ سکیں, سمجھ سکیں کہ ہمارے لیے. اب دیکھیں نا, میں بھی عورت ہوں, آپ بھی عورت ہیں, اور بھی عورتیں ہوں گی. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسپیشل ہمارے لیے سورۃ النساء, دیکھیں کتنی کتنی وہ پراؤڈ فیل ہوتا ہے نا کہ ہمیں اہمیت دیتے ہوئے, ہمیں عزت دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ذات سے یہ ریلیٹڈ سورت نازل فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سورۃ النساء عورتوں کی صورت, اس کا آغاز ہوتا ہے. اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مضبوط ایمان, جہاد, صبر, احسان, رشتہ داریوں کے حقوق اور معاملات زندگی کے کئی اہم اصول سکھائے ہیں. یعنی پارہ نمبر 4 جو ہے اگر ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا سکھاتے ہیں, ایمان مضبوط ہمارا کیسے ہوتا ہے وہ ہمیں اس میں پتہ چلتا ہے. جہاد کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے. صبر کیا ہے اس کے بارے میں جانیں گے. احسان کسے کہتے ہیں, رشتہ داروں کے حقوق, جو ہم کہتے ہیں نا رشتہ دار, وہ عجیب عجیب سی لوگوں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہوتی ہیں. رشتہ دار بہت بہت خوبصورت رشتہ ہے, یہ بہت خوبصورت ریلیشن رشتہ دار, اور ان کے حقوق اور معاملات زندگی جو ہے اس کے بہت اہم اصول ہیں انشاءاللہ جو ہم اس میں سیکھیں گے. اب سب سے پہلے اللہ کی محبت اور قربانی. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران کہ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس پارہ سے ہمیں سب سے پہلا پیغام کیا ملا؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ اب دنیا میں کئی لوگ اپنے جو ہے محبوب سے اظہار محبت کرتے ہیں، لیکن سچی محبت کی علامت کیا ہوتی ہے؟ ایسے تو ہر کوئی کہہ دیتا ہے مجھے آپ سے بہت پیار ہے، مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں یا کرتا ہوں، مطلب کسی کو بھی کوئی بھی کہہ دیتا ہے۔ لیکن اب سچی محبت کا تقاضا کیا ہے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی ہر بات مانے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر کوئی سچی محبت کرتا ہے تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں گے، تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے اظہار محبت کی علامت ہوگی۔ یعنی اگر ہمیں اللہ سے پیار ہے تو ہم اللہ کے محبوب کی پیروی کریں گے۔ اب جو لوگ سنت سے دور ہوتے ہیں ان کی محبت نامکمل ہوتی ہے۔ اب یہ جو دورہ قرآن ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کی محبت میں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس محبت کو، چاہت کو، اس کو قبول و منظور فرمائے اور اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اب ایک ماں ہے، دنیاوی مثال لیتے ہیں، ایک ماں ہے، اس کا بچہ ہے، وہ بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، اس کے لیے اتنی مطلب اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتی۔ اگر بچہ بیمار ہو جائے تو ماں اس سے زیادہ جو ہے بیمار ہو جاتی ہے۔ ماں کو اگر ماں بیمار ہو اور بچہ بیمار ہو، پھر بھی اس بیماری میں بھی ماں اپنی بیماری بھول جائے گی اور بچے کی بیماری کو اہمیت دے گی اپنی بیماری پر۔ آپ میں سے بھی بہت سی مائیں ہوں گی جو اس مثال کو بہت بہت اچھے سے اور دل کی گہرائی سے محسوس کر سکیں گی کہ ماں جو ہے، ماں بھی بیمار ہے، بچہ بھی بیمار ہے، لیکن ماں کو بچے کی فکر ہوگی، اس کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ میں بیمار ہوں یا میری طبیعت خراب ہے، وہ اس سے فکر ہوگی میرا بچہ بیمار ہے، وہ صحیح ہو جائے۔ تو بالکل اسی طرح جب ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، وہ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہے، لیکن اگر وہ ماں بچے کو کہے کہ وہ اسے گود میں، میری گود میں آ، اور بچہ انکار کر دے، تو پھر کیا ہوگا؟ محبت کا دعویٰ بے معنی ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ ماں کا دل ٹوٹے گا، ماں سوچے گی کہ میں، اب وہ بچہ جو بالکل اس بات کو سمجھتا ہے، ماں کو تھوڑا سا محسوس تو ہوگا نا، بالکل ماں ہے جس نے اس کو پیدا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اللہ کا پورا پورا حق ہے، سب سے پہلا حق ہے ہماری زندگی پر۔ تو اسی طرح اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر نہ چلیں تو اللہ کی محبت کا دعویٰ جو ہے وہ آدھا ادھورا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی قرآن کریم جو ہے اپنی یہ پاک کتاب، اپنا کلام جو ہے آخری کتاب، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں، اور وہ خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ دین مکمل فرما دیا تو اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی ہمیں ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول ہے، فعل ہے، اقرار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں جو بھی ملتا ہے اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے، اور اگر ہم عمل کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا؟ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں صرف احکامات ملتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ قرآن کریم میں آیت ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وحج البیت وصام رمضان، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، لیکن اس کا طریقہ نہیں ملتا۔ طریقہ کہاں سے ملتا ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اسی لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ قرآن اور حدیث ہے۔ تو اگر ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، ان کے قول، فعل، اقرار کو، اس کو ماننا ہوگا، اس کی پیروی کرنی ہوگی، تو ہی اللہ سے محبت ہماری سچی محبت شمار ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے جو اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں اور ان کا ہر کام جو ہے اللہ کی رضامندی کے لیے ہوتا ہے، اور وہ ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اور ناپسندیدگی شامل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری سنت کو زندہ کرے اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس سے ہم نے کیا سیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں، اگر ہم ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو گویا کہ ہمیں پھر کیا کرنا ہوگا؟ اس محبت کو پروف کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہوگی۔ ان سے محبت کی علامت کیا ہے؟ ہم اپنی زندگی جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق گزاریں، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں نا، اسلام کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ بھئی اسلام کے ساتھ تو
زندگی گزارنا اسلام کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، ویسے ہی ہم نے کھانا ہے، ویسے ہی پینا ہے، ویسے ہی سونا ہے، سب کچھ ویسے ہی کرنا ہے۔ صرف مشکل کام کیا ہے عورت کے لیے؟ پردہ کرنا، باقی تو سارے کام ہم کر رہے ہیں، ویسے ہی ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، ہر کام ہم کرتے ہیں۔ صرف زیادہ تر جو عورتیں جو فرض، جیسے نماز فرض ہے ویسے پردہ فرض ہے، جیسے قرآن سے ہمیں نماز کا حکم ملتا ہے ویسے پردے کا حکم ملتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نا ہماری مرضی، ہم نقاب کریں نہ کریں، سر پہ دوپٹہ لیں نہ لیں، ہم تو نہیں لیتے ہی لیتے نہیں ہیں۔ بے شک میری اس بات کا آپ میں سے بہت سے لوگوں کو غصہ لگے، ہماری بیٹیاں، میں نے بہت سی ایسی فیملیز دیکھی ہیں، بچیاں جو ہیں وہ ایئر 3 میں ہیں، 4 میں ہیں، 5 میں ہیں، جو ہے ہائی اسکول میں ہیں، آگے جا کے یونیورسٹی کالجز میں ہیں، لیکن ان کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، حالانکہ وہ مسلم گھرانے کی بچیاں ہوتی ہیں۔ اب جو بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، وہ بیٹی جو بالغ ہے، تو میں سمجھتی ہوں اس بیٹی کا قصور نہیں، اس ماں کا قصور ہے جس نے اسے اس کی امپورٹنس ہی نہیں بتائی، اسے یہ بتایا ہی نہیں بیٹا دوپٹے کی اہمیت کیا ہے، ہم سر پہ دوپٹہ کیوں لیتے ہیں۔ جب ہم نے سر پہ دوپٹہ لینے کا نہیں بتایا تو آگے سے پردے کا، نقاب کرنے کا، حجاب کرنے کا وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جو اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے بچیاں اس میں غلط ہے، تو میں یہ نہیں کہوں گی، مائیں اگر کوشش کریں۔ اب آپ میں سے بہت سی ایسی ہوں گی، جب ہم چھوٹے تھے ہمارے جو ہیں پیرنٹس کیا کرتے تھے، ہماری امی کیا کرتی تھی، جیسے ہمارے کپڑے سلواتے تھے، بے شک عید کے کپڑے ہیں، بے شک نارمل کپڑے ہیں، کوئی بھی ہے، فراک ہے، کوئی بھی ڈریس ہے، کسی طرح کا بھی فینسی ڈریس ہے، ایون کہ ابھی تک بھی اگر جو اسلامک کنٹریز ہیں وہاں سے اگر آپ کوئی بھی کپڑے لیتے ہیں اسپیشلی گرلز کے، تو اس کے ساتھ ضرور جو ہے انہوں نے حجاب کا رکھا ہوتا ہے۔ وہ اب ہماری چوائس ہے کہ اگر ہم سیپریٹ ٹراؤزر شرٹ لے لیتے ہیں یا پھر ساتھ ہم حجاب جو ہے وہ میچ کر کے لے لیتے ہیں، وہ ہماری چوائس ہوتی ہے۔ اور ہماری امی کیا کرتے تھے، ہم سب کی، آپ میں سے بھی بہت سی ایسی بہنیں ہوں گی کہ جن کی امییں جب ان کے ڈریسز بنواتی تھی عید کے لیے، کسی فنکشن کے لیے یا نارملی گھر کے لیے بھی، تو ساتھ ہمارا میچنگ دوپٹہ ہوتا تھا جو ہم نے سر پہ لینا ہوتا تھا، بے شک گلے میں ڈال لیتے تھے، بچے تھے نا پتہ نہیں تھا، لیکن ہمیں یہ ضرور بتایا جاتا تھا کہ بیٹا یہ ساتھ دوپٹہ آپ کے سوٹ کے ساتھ کا ہے، آپ نے لینا ہے، مطلب بے شک ہم گلے میں ڈال لیں جیسے مرضی کر لیں، چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں وہ دوپٹہ پہنایا جاتا تھا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہم کیا کرتے ہیں، وہ دوپٹہ پہنتے، ابھی تک پہنتے ہیں۔ تو جب ہماری مائیں ہمیں یہ امپورٹنس بتا سکتی ہیں، پردے کا سکھا سکتی ہیں، دوپٹے کی اہمیت بتا سکتی ہیں، دوپٹہ لینا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، اور پھر یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے سر پہ دوپٹہ لے لیا، اکثر بھائی یا ابو وہ کیا کہتے تھے، صحیح سے دوپٹہ لو، یہ کیسا دوپٹہ لیا، اچھے سے لپیٹ کے لو، مطلب ہمیں مزید اس کو بتایا جاتا تھا کہ دوپٹہ لینا کیسے ہے، خود پہ یہ اڑانا کیسے ہے، دوپٹے کو کیسے اوڑھنا ہے۔ تو یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے نا۔ تو جب ہم شروع میں وہ بہنیں یا وہ بھائی جن کی بیٹیاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹیاں اللہ نے جن کو یہ نعمت رحمت یہ عطا کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو کوشش کریں جیسے ہی آپ کی بیٹیاں ایئر 1 میں جاتی ہیں، یعنی 6 سال کے بعد، ویسے تو 5 سال کے بعد آپ کو یہ کوشش شروع کر دینی چاہیے، بچیوں کو 5 سال کے بعد، 5 سال کا بچہ سمجھدار ہو جاتا ہے، انڈر 5 اگر ہم کہیں نا تو پھر بچے کبھی کبھی آپ کو پتہ ہے گلے میں وہ پھنسا بھی لیتے ہیں، خیال کرنا پڑتا ہے۔ تو 5 سال کے بعد اگر آپ میں سے کوئی بھی مجھے سن رہا ہے اور ان کی بیٹی ہے پیاری سی چھوٹی سی ننھی سی، تو کوشش کریں اس کو دوپٹے کی عادت ڈالیں، اس کو سکارف کی عادت ڈالیں۔ اور یقین مانیے بہت سی ایسی فیملیز میں نے دیکھی ہیں کہ جب وہ بتاتی ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹی سے کہا دوپٹہ لو، تو آگے سے بیٹی نے کیا جواب دیا، ماما مجھے نہیں اچھا لگتا، میں نے نہیں لینا، وہ میری فلاں فرینڈ وہ تو لیتی نہیں ہے، میں لوں گی تو میں تو بالکل اچھی نہیں لگوں گی، اچھا نہیں لگتا مجھے، میں دوپٹہ لوں تو یہ، میں دوپٹہ لوں تو وہ، مجھے نہیں حجاب اچھا لگتا۔ تو بجائے اس کے کہ وہ وقت آئے تو کتنا تکلیف دہ وہ لمحہ ہوگا جب آپ اپنی بیٹی سے کہیں گے کہ سر پہ دوپٹہ لو اور بیٹی کہے گی کہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ چلیں پاکستان میں تو 2-4 لگا بھی دی، ٹھیک ہے، انڈیا میں 2-4 لگا بھی دی، کیسے نہیں تو لیتی، ادھر آ میں تجھے بتاتی ہوں، لیکن یہاں جب اس نے کہہ دیا تو کہہ دیا، پھر پیرنٹس کیا کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم تو مجبور ہیں، بچے کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ تو آپ کیوں اس مجبوری تک پہنچتے ہیں؟ جیسے ہی بچی 5 سال کی ہو، اس بچی کو حجاب کی اہمیت بتائیں، دوپٹے کی اہمیت بتائیں۔ انشاءاللہ اگر آپ اس ایج میں سٹارٹ کروا دیتی ہیں تو جیسے ہی بچی بلوغت کو پہنچے گی، یا 10 سال کی ہوگی، 9 سال کی ہوگی، 8 سال کی ہوگی، وہ خود آپ سے کہے گی، گھر نکلنے سے پہلے وہ خود کہے گی ماما میرا حجاب کہاں ہے۔ تو سوچیں کہ وہ کتنے سکون دہ لمحات ہوتے ہیں جب بچی خود آپ سے کہے کہ میں نے باہر حجاب کے بغیر نہیں نکلنا۔ تو یہ کوشش ہم نے کرنی ہے۔ اور ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم کیا کرتے ہیں، بچوں کو اچھا کھانا دیتے ہیں، اچھا پہننا دیتے ہیں، مہنگے سے مہنگا گیجٹ دیتے ہیں، صرف ہم کیا کرتے ہیں
اگر ہم نے مسجد میں بھیجنا ہے نا، جیسے اب مجھے باقی کنٹریز کا تو نہیں پتا، یو کے میں ہے، مسجد میں ہم نے بچوں کا ایڈمیشن کروانا ہے، زیادہ سے زیادہ جو چارجز ہیں 35-40 اتنے پاؤنڈس ہیں. تو کیا ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے بچوں کو مہنگے سے مہنگے گیجٹ لے دینے ہیں، ہر طرح کا کھلونا لے دینا ہے، کچھ بھی مانگے لے دینا ہے. لیکن وہ کام جو ہمارے بچوں کی آخرت اچھی کرے گا، ہمارے بچوں کی دنیا اچھی کرے گا، اور وہ دین جب ہمارے بچے سیکھیں گے، اور وہی بچے جب نماز پڑھیں گے، اور نماز میں جب بچے یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لی والی والدیہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا میرے اللہ میرے والدین کو بخش دے. اب جب ہم یہ کہتے ہیں نا میرے والدین کو بخش دے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن کے مر گئے ہیں ہم ان کی بخشش ہی مانگ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. بہت کم لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں. زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ربنا اغفر لی والدیہ یہ صرف ہم اپنے جو والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں صرف ان کے لیے بول سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے والدین کو بخش دے. ایسا نہیں ہے. اگر ہمارے والدین حیات ہیں تو ہم ان کی بخشش کی بھی دعا کر سکتے ہیں. ہم اپنی بخشش کی کرتے ہیں نا، ہم زندہ ہیں، ہم دعا کرتے ہیں ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ اے اللہ ہمیں بخش دے، ربی اغفر لی اے اللہ مجھے بخش دے. ہم یہ دعائیں کرتے ہیں نا جب ہم زندہ ہیں، اور ہم اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں، اپنی بخشش کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اور جیسے کہ نماز میں ہم دعا پڑھتے ہیں آخر میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، کہ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا، اے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا. اب ہم تو زندہ ہیں تو جہنم سے بھی نجات مانگ رہے ہیں، قبر سے بھی نجات مانگ رہے ہیں. تو جب ہم اپنے لیے یہ دعائیں کر سکتے ہیں تو ہم اپنے والدین کے لیے بھی کر سکتے ہیں. اب بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جب آپ نے اپنے بچوں میں اپنے دین اسلام کو ڈیولپ ہی نہیں کیا تو وہ کیسے سمجھیں گے کہ ہماری ماں ہے، ہمارا باپ ہے، ہم نے ان کے لیے دعا کرنی ہے. ہم تو کرتے ہی کرتے ہیں، آپ سب اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہوں گے، ہر وقت ان کی سلامتی مانگتے ہوں گے، لیکن انہیں کس نے سکھانا ہے؟ اگر ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم نے کہاں سے سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ ہمارے والدین نے ہمیں بتایا دعا کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز میں یہ جو دعا کرتے ہو اس کا یہ مطلب ہے، اگر میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی تو آپ نے ایسے دعا مانگنی ہے، مطلب رزق کے لیے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، علم میں اضافے کے لیے یہ دعا پڑھنی ہے. مطلب چھوٹی چھوٹی دعائیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ چیزیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے جو آن لائن ڈال دیے کلاسز کے لیے، اب ٹیچر کی ساری ڈیوٹی ہے. ٹیچر تو الف با تا سا پڑھائے گا اور کلاس اینڈ کر دے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کلاسز کا ایک پروسیس ہوتا ہے نا. جیسے اب 30 منٹس کی کلاس ہے، اب 30 منٹس میں وہ جو بھی اس کا سلیبس ہے اس کو کور کروائے گا، نیکسٹ اسٹوڈنٹ کے پاس چلا جائے گا. اب ہماری جو ڈیوٹیز ہیں کچھ ایسی ڈیوٹیز ہیں جو ہم نے ہی پوری کرنی ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے بچوں میں اس چیز کو ڈیولپ کرنا ہے. اب ہم نے جو پہلا پوائنٹ سمجھا، سیکھا، وہ یہی ہے کہ اگر ہم اللہ سے محبت کر اپنے بچوں میں اس چیز کو ڈیولپ کرنا ہے. اب ہم نے جو پہلا پوائنٹ سمجھا، سیکھا، وہ یہی ہے کہ اگر ہم اللہ سے محبت کریں، زندگی جو ہے وہ دین اسلام کے مطابق گزاریں. اور یقین مانیے آپ دین کی طرف آئیں، دین کو سیکھیں، دین کی گہرائی میں جائیں تو اتنا سکون ہے، اتنا اطمینان ہے کہ آپ کہیں گے کہ یہ باتیں مجھے پہلے کیوں نہیں پتہ چلیں. اتنے اچھے اچھے احکامات جس پہ عمل کر کے ہماری دنیا بھی اچھی، ہماری آخرت بھی اچھی. اب اگر آپ اپنے بچوں کو دین سکھاتے ہیں، سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دین ہی تو ہمارے بچوں کو بتاتا ہے لا تکلہما اف، کہ اپنے والدین کو اف تک نہیں کہنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ بچے جنہیں ہم دنیا کی تعلیم دلوا دیتے ہیں، اچھے سے اچھے گیجٹ دلوا دیتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ دینی تعلیم انہیں نہیں سکھاتے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس کا اگر بچے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہم نے والدین کے ساتھ بات کیا کرنی ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ بچوں کے لیے دنیاوی تعلیم ضروری نہیں ہے، بالکل ضروری ہے، لیکن دین کی تعلیم بھی ضروری ہے. جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ بچوں کو ہم نے اسکول بھیجنا ہے، کالج بھیجنا ہے، اس کے بعد یونیورسٹی کروانی ہے، پھر اس کے بعد بچوں نے اگر کچھ یونیورسٹی نہ کی، ان کی ایجوکیشن کمپلیٹ نہ ہوئی تو ان کا فیوچر برائٹ نہیں ہوگا. بالکل یہ بات درست ہے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اگر ہمارے بچوں کو ہم ایجوکیشن دے رہے ہیں وہ جس سے ان کی دنیا اچھی ہو رہی ہے، تو اسپرچولی جو ان کی روحانی اندر کی کیفیت ہے، اندر کا ان کا جو سول ہے، اس کی تعلیم وہ کہاں سے حاصل کریں گے؟ جب انہیں اسپرچولی وہ اسٹرانگ ہی نہیں ہوں گے تو دنیا کی تعلیم جب دنیا سے جائیں گے دنیا میں ہی رہ جائے گی. اور دنیا کی تعلیم انہیں کیا سکھاتی ہے؟ جب وہ پڑھ لکھ جاتے ہیں، بڑے آدمی بن جاتے ہیں، کسی عہدے پہ چلے جاتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ماما آپ کو نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، یہ ایسے نہیں ہوتا ماما، پاپا آپ تو بس ایسے ہی کہہ دیتے ہیں. یہ کوئی ایسے ہے بات؟ مطلب ماں باپ کو آگے سے وہ چپ کروا دیتے ہیں کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں. اس ماں باپ کو نہیں پتا، وہ ماں باپ جب بچپن میں بچہ بولنا بھی شروع نہیں کرتا اور وہ اشارے سے
ماں سمجھ جاتی ہے میرے بچے کو کیا چاہیے، باپ سمجھ جاتا ہے میرے بچے کو کیا چاہیے. اب وہی بچے کہہ رہے ہیں کہ ماما پاپا آپ کو نہیں پتا. تو یہ کیا نقصان ہے؟ کیونکہ ہم نے بچوں میں اپنے دین کو ڈیولپ ہی نہیں کیا. اگر بچوں نے دین سیکھا ہوتا تو بچے یہ بات کرنے سے پہلے سوچتے کہ ہمارا دین، ہمارا اللہ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ ہمیں کیا حکم دیتا ہے، لا تکلہما اف، کہ اپنے والدین کو اف تک نہیں کہنی، والدین کے آگے بولنا نہیں ہے. تو سوچیں پھر جب ہم نے اسپرچولی انہیں جو ہے ایجوکیشن ان کی اسٹرانگ کی، انہیں سمجھایا سکھایا، تو اس میں فائدہ کس کا؟ ہمارے بچوں کا بھی، ہمارا بھی، دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی، گھر میں بھی سکون، اور ماں باپ جو ہیں وہ بھی بچوں سے راضی اور اللہ بھی ان سے راضی، فیوچر بھی برائٹ اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو جو بھی ہم میں سے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اس کی ہمیں جو ہے کیا کرنا ہوگا، اس کے لیے پروف کرنا ہوگا. اور اس کی علامت کیا ہے؟ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں اور ان کی ہر قول فعل اقرار کی پیروی کریں انشاءاللہ انشاءاللہ. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 139، اور نہ کمزور پڑو نہ غم کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. اب یہ جو ٹاپک ہے، پہلا جو ٹاپک تھا اللہ سے محبت، اللہ سے محبت اور قربانی، یعنی ہم نے قربانی کیا دینی ہے؟ ہم نے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے اور ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جس کا دین ہمیں حکم دیتا ہے، ہر اس کام سے رکنا ہے جس سے دین ہمیں منع فرماتا ہے. یعنی پہلا حصہ جو ہم نے سمجھا پارہ نمبر 4 میں ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ اللہ کی محبت اور قربانی. اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے اس سے ہمیں جہاد اور استقامت کا پتہ چلتا ہے، اسٹرگل اور پیشنس. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اور نہ کمزور پڑو نہ غم کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. اب اس کو اگر ہم آسان الفاظ میں سمجھیں تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو ثابت قدم رہنے کی تلقین فرمائی ہے. اگر مسلمان مشکلات میں گھبرا جائیں اور اپنی ہمت چھوڑ دیں تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنگ احد کے موقع پر، جنگ احد ماشاءاللہ جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا، جنگ احد، جنگ بدر، جنگ خندق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو جنگیں ہیں ان میں سے ایک جنگ تھی جنگ احد. جنگ احد کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو یہ فرما رہے ہیں اور مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ اگر تم ایمان پر قائم رہو گے تو کامیابی تمہاری ہوگی. تو اب یہ تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لیکن قرآن کریم جو ہے اس میں جو آیات ہیں، احکامات ہیں، اس کو اگر ہم اپنی زندگی کے ساتھ میچ کریں، اپنے معاملات کے ساتھ اس کو ہم کمپیئر کریں، تو یہ جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو وہ ہم پہ بھی سوٹ کرتے ہیں. اسی طرح واحد قرآن کریم ہے جو ابد سے، ٹھیک ہے، آخر تک، شروع سے آخر تک، پہلے کے جو قوم تھی، پہلے کے جو لوگ تھے، ان کے معاملات پہ بھی بالکل یہ ہر حکم ان کے مناسبت سے، بالکل مطابقت سے میچ ہوتا تھا. آج کے زمانے میں ہم جیسے لوگ ہیں تو ہم پہ بھی یہ بالکل ویسے ہی مطابقت رکھتے ہیں. ہمارے بعد آنے والی جتنی قومیں ہوں گی، جتنے لوگ ہوں گے، جتنے انسان ہوں گے، سب کے اوپر یہ قرآن کریم کے احکامات جو ہیں وہ مطابقت رکھیں گے. اب آپ کو جیسا کہ ماشاءاللہ پتہ ہے، پہلے قرآن کریم پہ جتنی بھی تحقیقات ہوئیں ان کے مطابق جو بھی نتائج انہوں نے نکالے بالکل وہ صحیح ثابت ہوئے. اسی طرح آج بھی قرآن کریم پہ کوئی بھی ریسرچ کرتے ہیں، تحقیقات کرتے ہیں، کچھ بھی اس کی آیات جو ہے اس کی ریسرچ میں جاتے ہیں، کچھ بھی نتائج نکلتے ہیں تو وہ سچ ثابت ہوتے ہیں. اسی طرح آئندہ بھی قرآن کریم سے جو کچھ اپنی عقل کے مطابق سیکھنے کی کوشش کرے گا وہ بالکل اس کے مطابق، اس سے مطابقت یہ قرآن کریم جو ہے اس کے احکامات رکھیں گے. اس سے کیا پتہ چلا کہ قرآن کریم واحد ایسی کتاب ہے کہ جب سے دنیا بنی تب سے لے کر ابھی جو دنیا چل رہی ہے، ابھی بھی اور قیامت تک، یعنی جب تک یہ دنیا ختم نہیں ہو جائے گی، قرآن کریم میں جتنی بھی آیات ہیں، موضوعات ہیں، احکامات ہیں، وہ ہر قوم کے ساتھ، ہر زمانے کے ساتھ، ہر دور کے ساتھ قیامت تک مطابقت رکھے گا. یعنی اب اگر ہماری زندگی کے جو مسائل ہیں، ہماری زندگی میں جو معاملات ہیں، اگر ہم دیکھیں قرآن سے ہمیں اس کا حوالہ ملتا ہے. ہم سے پہلے جو لوگ تھے ان کی زندگیوں کے حوالے بھی قرآن کریم سے وہ نکالتے تھے. ہمارے بعد بھی قیامت تک جو بھی قرآن کریم سے کوئی مسئلہ، کوئی معاملہ سمجھنے کی، سیکھنے کی، ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا تو یہ قرآن جو ہے اس کے لیے صحیح ثابت ہوگا. مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آخری کتاب ہے اور اللہ نے اس میں کوئی ایسا حکم نہیں چھوڑا جو دنیا شروع سے لے کر دنیا ختم ہونے تک ہو اور قرآن میں اس کا ذکر نہ ہو. ہر
معاملے کا ذکر ہمیں قرآن کریم سے ملتا ہے۔ تو قرآن کریم جو ہے اس پہ جب ہم ایمان لاتے ہیں اور اس میں ہی اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، جیسے کہ جنگ احد کے موقع پر مسلمانوں سے فرمایا کہ اگر وہ ایمان پر قائم رہیں گے تو کیا ہوگا، کامیابی ان کا مقدر ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ہمارے لیے اس سے سیکھنے کے لیے ہمیں کیا ملا کہ ہمیں بھی اپنا جو ایمان ہے اس پہ قائم رہنا ہے، ہمیں اپنا ایمان جو ہے وہ مضبوط رکھنا ہے۔ اب ایمان پہ قائم رہنا کیا مطلب؟ اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا تو اقرار ہم کرتے ہیں کہ اللہ جو ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، ایمان پہ تو ہم قائم ہیں۔ اب صرف ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں، اگر ہم ایمان پہ قائم ہوں، جب ہمیں یہ پتہ ہے، ہمارا یہ ایمان کامل ہے، ہمارا مکمل ایمان ہے کہ رازق وہ ہے، رازق رزق دینے والا، ہمیں رزق دینے والا، ہمارے بچوں کو رزق دینے والا، آنے والی نسلوں کو رزق دینے والا، سب کا رازق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جب ہمیں پتہ ہے رازق وہ ہے، خالق وہ ہے، خالق بنانے والا، اس نے ہمیں بنایا ہے، ہماری موت جو ہے اس کے قبضہ قدرت میں ہے، جب چاہے اللہ ہمیں موت دے سکتا ہے۔ تو جب ہمیں یہ سارا کچھ پتہ ہے تو پھر ہم کس خوف سے گناہ کرتے ہیں، کس خوف سے ہم وہ سارے کام کرتے ہیں، دین کے خلاف جاتے ہیں کہ یہ کام اگر ہم نے نہ کیا نا تو ہمارا کیا ہوگا، ہمیں کامیابی نہیں ملے گی۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا، ہمارا اللہ پہ توکل جو ہے وہ کمزور ہے۔ جب ہمارا توکل کمزور ہے تو ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اب جب ہمیں پتہ ہے رزق اس نے دینا ہے تو ہم کسی بندے کے سامنے کیوں جھکیں؟ دینے والے تو اللہ کی ذات ہے، اس سے بھی اللہ رزق دے رہا ہے، مجھے بھی اللہ رزق دے رہا ہے، لیکن ہم پیسے کی خاطر، اپنی مجبوریوں کی خاطر کیا کرتے ہیں، غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں، ایسے ایسے راستے اختیار کر لیتے ہیں جس کی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ یہی تو ہے اصل امتحان، جس میں اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہمارا ایمان جو ہے اس پہ ہم قائم ہیں، اور اگر ہم ایمان پہ قائم ہیں تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، جیسے کہ میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ کمزور پڑو، نہ غم کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یعنی ہم پہ کوئی آزمائش آتی ہے، دکھ آتا ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، بس اب تو یہ ہو جائے گا، یہ نہ کیا تو وہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور جب بھی کوئی پریشانی آئے، مشکل آئے، مصیبت آئے، ہمیشہ ہمیشہ جو ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو اس بات کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں، اور جو نیو ہیں ان کے ساتھ بھی میں یہ بات شیئر کرنا چاہوں گی، جب بھی ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، دکھ تکلیف آتی ہے، سب سے پہلے آپ یہ سوچا کریں، کیا یہ جو ہم پہ پریشانی آئی ہے، یا ہم پہ کوئی بیماری آئی ہے، آزمائش آئی ہے، دکھ تکلیف ہے، کیا یہ بڑی ہے یا ہمارا اللہ بڑا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے یہ سوچنا ہے، یہ تکلیف بڑی ہے، یہ آزمائش پریشانی بڑی ہے، یا اللہ بڑا ہے؟ تو اگر تو آپ کو لگے کہ یہ جو آپ پہ تکلیف آئی ہے، دکھ پریشانی آئی ہے، بیماری آزمائش آئی، یہ بڑی ہے اور اللہ چھوٹا ہے، پھر تو آپ پریشان ہو جائیں، پھر میں آپ کو نہیں منع کروں گی، بالکل پریشان ہو، کیونکہ بیماری آپ کی بڑی ہے، پریشانی بڑی ہے، دکھ تکلیف آزمائش بڑی ہے، اللہ چھوٹا ہے، تو پھر آپ کا پریشان ہونا بنتا ہے، مایوس ہونا بنتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا آنسر یہ ہے کہ ہماری پریشانی چھوٹی ہے، آزمائش چھوٹی ہے، ہماری بیماری چھوٹی ہے، دکھ تکلیف چھوٹا ہے، لیکن اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور انما امر اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ وہ ذات ہے جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، صرف کن کہتا ہے، فیکون بس ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ کو یہ محسوس ہو جائے کہ یہ تو بہت چھوٹے کام ہے، اللہ بہت بڑا ہے، تو پھر جو بڑا ہے وہی غالب آئے گا نا۔ تو جب وہ غالب آئے گا تو وہ کیا کرے گا، ہم اس سے مدد مانگیں گے، جیسے کہ پریویس آیت میں ہم نے سیکھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ہمیں بتا رہے ہیں، کیوں بتا رہے ہیں؟ تاکہ ہمارا ایمان کامل ہو، ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو پھر ہم پریشان نہیں ہوں گے اور ہم صبر کریں گے۔ اور اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ جب بھی کوئی پریشانی آنی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم انسان ہیں نا، آزمائشیں تو آئیں گی، نبیوں پیغمبروں پہ آئی، ان کی آل اولاد پہ آئی، تو ہم پہ بھی آئیں گی۔ اب دیکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آل اولاد ہے، امام حسن ہے، امام حسین ہے، ان کے اگر ہم واقعات دیکھیں، میدان کربلا دیکھیں، تو ہمارا دل جو ہے وہ خون کے آنسر ہوتا ہے
کہ وہ کس کی آل اولاد تھی اور کیا کیا انہوں نے برداشت کیا. یہ جو ہمارے ساتھ جو مسئلے مسائل ہیں، ہم پہ جو آزمائشیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں، دکھ تکالیف آتی ہیں، ان کا ایک پل جو میدان کربلا کا ایک پل جو ہے وہ بھی ہماری ان تکالیف سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے بہت بہت بڑا ہے. تو اگر ہم صرف یہ سوچ لیں کہ وہ ذات جو خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، دو جہانوں کے سردار ہیں، جب ان کی آل اولاد پہ اتنی مصائب و مشکلات آئیں تو پھر ہم کیا چیز ہیں؟ ہم تو ان کے امتی ہیں. تو پھر ہم کیسے جو ہیں وہ نا امید ہو جاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ بس پتہ نہیں، میرا اللہ تو مجھ سے ناراض ہے، میرا اللہ تو مجھ سے ناراض ہے، جو مجھے کوئی خوشی نصیب ہی نہیں ہوتی. جو بھی میں کام کرتا ہوں میرا وہ کام غلط ہو جاتا ہے، پتہ نہیں میں نے کون سی غلطی کر دی، اللہ تو مجھے مصیبتوں پہ مصیبتیں ہی دیتا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے. اگر آپ پہ کوئی پریشانی آتی ہے، دکھ تکلیف، کوئی آزمائش آتی ہے تو پریشان نہ ہوا کریں، بلکہ خوش ہوا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس لسٹ میں ایڈ کیا ہے جو اللہ کے قریب ہیں. اس کا ثبوت ہمیں کس سے ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد سے. امام حسن، امام حسین، آپ ان کو دیکھیں کہ کیا وہ اللہ کے پیارے نہیں تھے؟ بہت پیارے تھے. اللہ کے محبوب کی وہ آل اولاد ہے. تو جیسے ہم سوچنے بیٹھ جاتے ہیں، ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ نہیں بس ہم نے تو کچھ ایسا کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پتہ نہیں ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے. اگر کچھ ہوتا ہے تو ہم خوش قسمت ہیں. اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کبھی دے کے آزماتا ہے تو کبھی لے کے آزماتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جب مشکل، پریشانی، مصیبت، بیماری آئے تو بھی صبر، اور جب اللہ ہمیں اس سے نکال دے تو بھی صبر. اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اور آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جنت کے جو دروازے ہیں، ویسے تو 7 دروازے حدیث میں آتا ہے، جنت کے 7 دروازے ہیں، لیکن ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ان میں سے ایک دروازہ ایسا ہے جس میں غصے کو کنٹرول کرنے والے اور صبر کرنے والے داخل ہوں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مطلب اگر ہم دنیا میں صبر کرتے ہیں تو پھر ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ہمیں عزت ملتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اگر 2 بندے جو ہیں وہ لڑائی کر رہے ہیں تو ان میں سے جو صبر کرے گا نا، اس کے بارے میں لوگ کہیں گے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ بہت اچھا ہے، یعنی عزت میں وہ بڑھ جاتا ہے، اس کو رتبہ دیا جاتا ہے، اس نے صبر کیا، اس نے صبر کیا. تو اسی طرح دیکھیں صرف دنیا میں نہیں، اللہ نے فرمایا کہ اگر دنیا میں ہم صبر کرتے ہیں تو بھی ہمارے لیے خوشخبری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تو اس کے بعد اسپیشلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ آخرت میں بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے لیے، ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں، غصے پہ قابو پاتے ہیں، خود کو کنٹرول رکھتے ہیں، جنت میں اسپیشل ان کے لیے ایک دروازہ ہے. اس دروازے سے اور کوئی داخل نہیں ہوگا، صرف وہی داخل ہوں گے جو اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ میں سے کون یہ نہیں چاہے گا کہ ہم اس دروازے سے داخل ہوں؟ اب دیکھیں نا، ایک بھیڑ ہے، ہم کہیں جاتے ہیں اور ہم وہاں کھڑے ہیں، اچانک سے آ کے آپ کو کوئی پروٹوکول دیتے ہیں، آئیں میڈم، آئیں سر، ادھر آئیں. وہ جو خوبصورت سا دروازہ ہے نا، وہ جو خوبصورت سی انٹرس ہے، وہاں سے اندر جائیے. تو سوچیں آپ کو کیا محسوس ہوگا، کیا فیلنگز ہوں گی اس ٹائم. امیجن کریں. یہ دنیا کی بات ہے. دنیا میں جب ہمیں کوئی امپورٹنس دیتا ہے نا تو ہمیں بہت اچھا محسوس ہوتا ہے. تو وہ جنت کا دروازہ، اور وہ بھی وہاں ہمیں پکارا جائے گا کہ اے فلاں ابن فلاں یہاں سے داخل ہو جا. تو جب ہمارا نام پکارا جائے گا اور ہم اس دروازے سے داخل ہوں گے تو سوچیں کہ ہمارا وہاں کتنا کتنا خوبصورت ہمارا استقبال ہوگا، اور ہمیں پروٹوکول دی جائے گی. ان لمحات کو محسوس کریں کہ جب ہم باب الکاظمین الغیظ، یعنی غصے کو برداشت کرنے والوں کا دروازہ، اس دروازے سے ہم جنت میں داخل ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر ہم صبر کرتے ہیں، غصے پہ کنٹرول کرتے ہیں، تو پھر ہمیں دنیا میں بھی اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا، اور آخرت میں ہمیں وہ دروازہ جسے باب الکاظمین الغیظ کہا گیا ہے، یعنی غصہ ضبط کرنے والوں کا دروازہ، اس سے ہم داخل ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ کہ ہم نے صبر کرنا ہے، ہم نے شکر کرنا ہے. کوئی بھی بیماری، پریشانی، آزمائش، دکھ، تکلیف آتا ہے تو اللہ کا ساتھ مانگنا ہے. اور اللہ نے صاف صاف بتا دیا. اب ہم مسلم ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا خالق وہ، مالک وہ، رازق وہ، ہماری زندگی جو ہے اس کے ہاتھ میں، ہماری موت کا وہ مالک ہے. تو جب سارا ہمارا عقیدہ ہی اللہ کی ذات سے جڑا ہے تو کیوں نہ ہم اپنا ہر معاملہ اس کے ہاتھ میں کر دیں. خود سے کوشش نہ کریں،
جب کرنے والا وہ ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اس سے مانگ سکتے ہیں، جو اس نے کہا ہے کہ اے میرے بندے مجھ سے مانگ، جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرے گا میں اس کو عطا کروں گا، میں اس کی پکار سنوں گا۔ تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کسی پریشانی میں، بیماری میں، آزمائش میں، دکھ میں، تکلیف میں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ وہ نازل کرتا ہو، بھیجتا ہو، تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ تو پھر سوچیں، ہم ان بدقسمت لوگوں میں سے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میرا اللہ تو مجھ سے ناراض ہے، پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، میرے تو دکھ تکلیف ہی ختم نہیں ہوتے، یا پھر ہم ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے، دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ میرے قریب ہو جائے۔ اب آپ خود سوچیں، جب ہم خوش ہوتے ہیں اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ ایک دفعہ کہہ دیں گے الحمدللہ، 2 دفعہ کہہ دیں گے شکر الحمدللہ، پھر اپنی خوشی میں اتنا مگن ہو جائیں گے، کوئی مہمان آ رہا ہے، کوئی مہمان جا رہا ہے۔ اب مثال لے لیں عمرہ کی، عمرہ کرنے ہم جاتے ہیں، جیسے ہی پتہ چلتا ہے نا سب کو عمرہ پہ جا رہے ہیں، اتنے لوگوں کا جو ہے بس وہ ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے، ملنے آ رہے ہیں، اچھا جی عمرہ پہ جا رہے ہیں۔ اب عمرہ پہ ہم نے جانا ہے، کوئی اللہ کے شکرانے کے کوئی نفل پڑھنے ہیں، کوئی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور بھی بہت سے معاملات ہیں جو ہم نے دیکھنے ہیں۔ اور جب وہ مہمان آتے ہیں نا، ہماری 5 وقت کی جو نماز ہے وہ بھی لیٹ ہو جاتی ہے، بڑی مشکل سے اگر ہم مہمانوں کے پاس سے اٹھ کے آ جائیں تو وہ پھر منہ بناتے ہیں، ہم تو ملنے گئے ہیں، انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی، ہم تو ملنے گئے ہیں، ہم باتیں کر رہے تھے، یہ آگے سے تسبیح کرتے جا رہے تھے۔ مطلب پھر وہ محسوس کرتے ہیں۔ اور جیسے ہی ہم عمرہ پہ گئے، مزے سے ہم نے وہاں 1 مہینہ گزارا، اتنی خوبصورت عبادت کی، اللہ کا قرب نصیب ہوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوا، وہاں ہم قول اقرار ایجاب و قبول کر کے آئے، تمام گناہ معاف کروا کے آئے۔ جیسے کہ حدیث ہے کہ جب کوئی حج اور عمرہ کر کے واپس آتا ہے تو اللہ اسے گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وہاں سے ہم گناہوں سے پاک ہو کے آتے ہیں، جیسے ہی آتے ہیں اب استقبالیہ ہجوم اکٹھا کہ عمرہ سے آ رہے ہیں، ابھی گھر پہنچے نہیں، ایئرپورٹ پہ ہی ہمیں سب نے گھیر لیا۔ تو اب وہاں سے گھر آئے ہیں تو آتے ہی کیا ہوا، وہ جو 5 وقت کی نماز تھی پھر ہماری لیٹ ہو گئی۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو اس طرح سے اپنی زندگی کے معاملات کو ڈھالنا ہے کہ ہمارے جو فرائض ہیں، نماز فرض ہے، کسی صورت میں بھی ہماری نماز قضا نہ ہونے پائے، جو بھی ہو، بے شک آپ صرف فرض پڑھ لیں لیکن کوشش کریں کہ آپ وقت پہ پڑھیں۔ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں وہ ناراض ہو جائیں گے، وہ برا منائیں گے، چلو کوئی بات نہیں، مہمان ہے نا۔ اب آپ یہ دیکھیں، آپ کے مہمان ضروری ہیں، آپ کے گھر کے کام ضروری ہیں، آپ کی جاب ضروری ہے، یا کوئی بھی دنیاوی معاملات ضروری ہیں، یا ہماری نماز ضروری ہے؟ کیونکہ جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارا خالق وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہماری موت کا جو ہے وہ اس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، جب چاہے ہماری جان جو ہے اس کو قبض کر سکتا ہے، رزق دینا ہے تو اس نے دینا ہے، تو پھر ہم کس خوف سے اس کے احکامات کو، اپنے فرائض کو اگنور کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ہم نے اپنے مالک کا، اب دیکھیں نا ایک باس ہے، اگر ہم جاب کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ باس ہے، اس کے پاس ہم جاب کرتے ہیں، اگر ہم نے ذرا سا کچھ غلط کر دیا تو یہ باس ہمیں فائر کر دے گا، نکال دے گا، ہماری سیلری جائے گی، ہماری انکم جائے گی، ڈرتے ہیں نا اس سے۔ حالانکہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس باس کو کون دے رہا ہے، وہ ذات، وہی اس کا رازق ہے، وہی ہمارا رازق ہے۔ ہر مخلوق کا دنیا میں صرف ایک ہی واحد رازق ہے، ہر مخلوق کو رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو جب رزق اللہ نے دینا ہے تو پھر ہم باس کے ڈر سے نماز چھوڑ دیں، جاب کے ڈر سے ہم کیا کریں، نماز چھوڑ دیں؟ بالکل، اگر آپ جاب کرتے ہیں، وہاں ایسی جگہ پہ آپ کرتے ہیں، نماز پڑھنا جو ہے وہ مشکل ہے، آپ کوشش کریں کہ صرف آپ فرض پڑھ لیں۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایسا مذہب ہے، ایسا بندہ ہے، کیونکہ ہر مذہب کی اپنی اپنی عبادت ہے۔ جب آپ کسی کو بتاتے ہیں نا کہ یہ ہمارا مطلب اسلام میں، بلکہ سب کو سب کے مذاہب کا پتہ ہے کہ ہماری نماز کا وقت ہے، تو اس وقت ہمیں صرف جو ہے 10 منٹ چاہیے جو ہم نے نماز پڑھنی ہے، تو وہ کبھی بھی منع نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں نا، اتنی اگر جو ہے ہم پابندیاں دیکھیں، اگر آپ جاب کرتے ہیں کسی ایسی جگہ، نماز کے لیے وقت نہیں وہ دیتے، اس کے علاوہ کافی ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لنچ ٹائم ہوتا ہے، اس کے علاوہ ریسٹ ٹائم ہوتا ہے، اس کے علاوہ اگر آپ کہیں جو ہے بیت الخلاء میں جاتے ہیں، ٹوائلٹ یوز کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو کوئی آپ کو کچھ نہیں کہتا، تو پھر ہم اپنی عبادت کو کیوں متاثر ہونے دیتے ہیں؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنی عبادت میں خلل نہیں آنے دینا، اسپیشلی اپنی نماز میں۔ اور جو نماز پڑھتا ہے، نماز کا بھی ایک دروازہ ہے، باب الصلاۃ، جس میں سے صرف نمازی بندہ داخل ہوگا، یعنی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ باب الصلاۃ بھی ہے، جو نماز پڑھے گا صرف وہی اس دروازے سے داخل ہوگا۔ اسی طرح ایک باب الصدقہ ہے، جو صدقہ خیرات کرتا ہے وہی اس دروازے سے داخل ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح باب الریان ہے، جو روزے دار ہے وہ اس دروازے سے داخل ہوگا۔ اب دیکھیں کہ یہ دنیا میں ہم یہ کام کر رہے ہیں،
مزہ تو تب آئے گا نا جب وہاں دروازے، جنت کے دروازے، کیا خوبصورت وہ ماحول ہوگا. امیجن کریں اتنی خوبصورت جنت، کہ جنت وہ جگہ ہے جس کے بارے میں حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ہمیں ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمانی ہیں، کبھی ہماری کسی آنکھ نے وہ دیکھی نہیں، کسی کان نے اس کے بارے میں سنا نہیں. ہماری سوچ، ہم جو ہے امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون کون سی نعمتیں وہاں سجا رکھی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر وہ نعمتوں بھری جنت، اور پھر اس کے دروازے. حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جو گھر ہوں گے، جنت کی جو بلڈنگ ہوگی، وہ سونے چاندی، ٹھیک ہے، اور ڈائمنڈ اس میں لگے ہوں گے، اور کستوری خوشبو وہاں، مطلب اتنا خوبصورت سما ہوگا، اتنا خوبصورت ماحول ہوگا، اتنی خوبصورت نعمتیں ہوں گی. اور پھر اس میں وہ دروازے. اب ہم جاتے ہیں نا مسجد نبوی جاتے ہیں، کتنا مزہ آتا ہے. ہم وہ حرم میں جاتے ہیں، خانہ کعبہ جاتے ہیں، کتنا خوبصورت وہ ماحول ہوتا ہے. بس ایک جگہ پہ بیٹھ کے ہم دیکھتے رہتے ہیں، اور جتنی دیر مرضی وہاں بیٹھے رہیں ممبر سے نظر نہیں ہٹتی، اور دل نہیں بھرتا. دل کرتا ہے بس تھوڑا اور ٹائم یہاں گزار لیں، تھوڑا اور ٹائم گزار لیں. مطلب کتنے دن، ہم جتنے دن کے لیے وہاں جائیں ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیسے وقت گزر گیا. اور واپسی پہ جو دل افسردہ ہوتا ہے، وہ جو وہاں سے لوٹ کے آئے ہیں وہ ان لمحات کو محسوس کر سکتے ہیں. تو سوچیں، وہ تو دنیا میں اللہ کا گھر ہے نا، خانہ کعبہ. وہ تو دنیا میں وہ جگہ ہے جدھر ہمارے خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام فرما رہے ہیں. تو سوچیں وہ جنت جہاں وہ اللہ ہمارے پاس ہوں گے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر لگا کے بیٹھے ہوں گے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان خوش قسمت امتیوں میں شامل کیا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قیامت والے دن ہوں گے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم اس نبی کے امتی ہیں جو تمام نبیوں کے سردار ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب آپ اس کو نا تھوڑا سا محسوس کریں. دنیا میں اگر ہم گروپس ڈیوائیڈ کر دیں نا، اور آپ جو گروپس کا جو اونرز ہوں گے، جو سردار ہوں، فار ایگزامپل کوئی بھی اگر گروپ ہم ڈیوائیڈ کر دیں یا کہیں بھی گروپ بناتے ہیں، تو ہمارا جو لیڈر ہوتا ہے نا، اگر وہ اچھے لیڈر کے پاس ہمارا جو ہے ہم ٹیم ممبر میں شامل ہو جائیں تو ہم اتنے خوش ہوتے ہیں. جیسے ہی وہ مطلب بنا رہے ہوتے ہیں ٹیم، تو وہ کہہ رہے ہیں سب سے پہلے لیڈر ڈیسائیڈ ہوتے ہیں. یہ جو ہے کتنی بھی ٹیمز بنا لیں، یہ فلاں ٹیم کا لیڈر ہے، یہ فلاں ٹیم کا لیڈر ہے، یہ فلاں کا ہے. اچھا، اس کے بعد پھر ٹیم ممبرس وہ بتائے جاتے ہیں، آپ فلاں لیڈر کی ٹیم میں جاؤ، آپ فلاں لیڈر کی ٹیم میں جاؤ. اچھا، میں دیکھ رہی ہوں 3 لیڈر میرے سامنے کھڑے ہیں، مجھے درمیان والا اچھا لگ رہا ہے، تو میں دعا کرتی ہوں یا اللہ یہ جو لیڈر ہے نا، یہ بہت جو ہے نا کائنڈ ہے، بہت اچھا ہے، یہ اس کے گروپ میں چلی جاؤں نا تو میں تو بہت خوش ہوں، بڑا مزہ آئے گا اس کے ساتھ. مطلب دنیا میں ہم ایسا سوچتے ہیں. تو سوچیں کہ 1,24,000 پیغمبر کھڑے ہوں گے، اور ان کا سب سے بڑا سردار خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ ہمارے نبی ہیں، ہمارے نبی، سب سے پیارے نبی، ان کے پیچھے ہم کھڑے ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 1,24,000 پیغمبروں کے جو سردار ہیں ان کے امتیوں میں شامل فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ہماری کتنی بڑی خوش قسمتی ہے. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ جو زندگی ملی ہے، اس زندگی کے جتنے بھی لمحات ہیں، ایک ایک پل جو ہے ہمیں سوچ سمجھ کے گزارنا چاہیے. اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے آج یہ ہماری زندگی کا آخری دن ہو. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی تو سب راضی، انشاءاللہ انشاءاللہ. اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اور کچھ نہیں کر سکتے تو نماز نہیں چھوڑیں گے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جنت کے 7 دروازے ہیں. پہلا دروازہ باب الصلاۃ، دوسرا دروازہ باب الجہاد، تیسرا دروازہ باب الریان، چوتھا دروازہ باب الصدقہ، پانچواں دروازہ باب الحج، چھٹا دروازہ باب التوبہ، ساتواں دروازہ باب الکاظمین الغیظ. آپ دیکھیں اتنا مشکل کام تو نہیں ہے. نماز کے دروازے سے کون جائے گا؟ جو نماز پڑھتا ہے. ہم پڑھ سکتے ہیں. اب آپ میں سے مجھے بتائیے گا کہ کس کس کے لیے کون کون سا کام مشکل ہے. اب کافی دیر ہو گئی نا میں نے آپ کے ہاتھوں کو تکلیف نہیں دی، تو اب تھوڑی سی تکلیف دوں گی.
یس اور نو میں آنسر کرنا ہے، اور ساتھ آپ نے یہ لکھنا بھی ہے، نمبر 1 بھی لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب نمبر 2 پوچھوں گی تو نمبر 2 لکھنا ہے۔ نمبر 1 باب الصلاۃ، نماز کا دروازہ۔ اب اس دروازے سے ان لوگوں کو شامل کیا جائے گا جو نماز کی پابندی اور نماز میں خشوع و خضوع دکھاتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ نماز والوں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اب آپ بتائیں، آپ میں سے کس کس کے لیے اس دروازے سے گزرنا مشکل ہے؟ یس اور نو میں آنسر کریں۔ جس کے لیے مشکل ہے وہ 1 نو لکھ دیں، جس کے لیے آسان ہے وہ یس 1 لکھ دیں۔ اب میں دیکھتی ہوں آپ میں سے کون کون خواہش مند ہے اس دروازے سے داخل ہونے کے لیے۔ اللہ تو سن رہے ہیں، اللہ تو دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ کل میں نے آپ کو کل کا جو ہمارا سیشن تھا، میں نے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اگر میرا بندہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو محفل میں یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مطلب اب ہم اللہ کو محفل میں یاد کر رہے ہیں، یہاں میں ہوں، آپ ہیں، اور اللہ کے بندے جو ہمیں سن رہے ہیں، ہماری ایک یہ محفل ہے، تو اللہ نے جو فرمایا اللہ تو کرتا ہے۔ ہم اللہ کو یہاں یاد کر رہے ہیں محفل میں، اس ہماری محفل میں، اللہ ہمیں وہاں یاد کر رہے ہیں اپنی محفل میں، اور اللہ کی محفل کون سی ہے؟ ملائکہ کی محفل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اس وقت ہم سب کا ذکر اللہ اپنے فرشتوں کے ساتھ فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے خوش قسمت انسان ہیں ہم، کتنے خوش قسمت۔ الحمدللہ، جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ جس نے یس لکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اپنے نیک بندوں میں شمار فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو، جس نیت سے آپ لوگوں نے یس لکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی اس نیت کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو باب الصلاۃ میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان لوگوں کے ناموں کی لسٹ میں ہمیں شامل کر دیں جن لوگوں کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے باب الصلاۃ کی لسٹ میں شمار فرمایا ہوا ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ٹھیک ہے، اب یہ تو کنفرم ہو گیا کہ ہم نے باب الصلاۃ سے گزرنا ہے، اور کنفرم کیسے ہوا؟ کل کے سیشن میں ہم نے پارہ نمبر 3 کے دورہ قرآن میں ہم نے یہ سیکھ لیا تھا، یہ جان لیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ اب ہم نے اللہ کو پکارا ہے کہ اللہ ہمیں باب الصلاۃ میں سے داخل ہو کر جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمانا ہے۔ ہم نے پکارا ہے، اللہ نے سن لی، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اب باب الصلاۃ کا تو ہمارا کنفرم ہو گیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ سب کو مبارک ہو۔ اب باب الجہاد، نمبر 2 باب الجہاد۔ سب سے پہلے میں آپ کو شارٹ میں جو ہے اس کو ایکسپلین کر دوں۔ اصل میں جو جہاد ہے نا، جوہد سے ہے، جوہد یعنی کوشش کرنا۔ ویسے تو جہاد جو ہے نا، اکثر لوگوں کے سامنے جب یہ ذکر کیا جائے نا جہاد، تو وہ کہتے ہیں جہاد وہ ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہونا۔ بالکل، جہاد جو ہے کی جائے اور اس میں جو شہید ہو جائے تو وہ اس کو کہا جاتا ہے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں شہید ہونا، لڑتے ہوئے شہید ہونا، وہ جو ہے جیسے جسے مجاہد کہتے ہیں۔ اب اصل میں جو جہاد ہے یہ جوہد سے ہے۔ اب جہاد جو ہے یہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ جو جنگ میں کیا جاتا ہے، یعنی جو ہے ویسے لوگ جو اللہ کے مخالف ہوتے ہیں ان کے ساتھ لڑائی کریں تو وہ ہوتا ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ وہ اسٹوڈنٹس جو نوٹس بنا رہے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں، یہ کافی اہم پوائنٹ ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ۔ ایک ہوتا ہے جہاد فی النفاق، یعنی خرچ کرنے میں جہاد کرنا، یعنی اللہ کی راہ میں جو ہم خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جہد کرتے ہیں، اس کو بھی جہاد کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ ہے جہاد بالنفس، سب سے مشکل جہاد، یعنی اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ اب نفس کے ساتھ جہاد کرنا جہد کوشش سے ہے۔ جہاد نفس کے ساتھ کیسے کرتے ہیں؟ ہمارا دل کر رہا ہے کہ ہم نماز چھوڑ دیں، لیکن ہم نے دل کے ساتھ جہاد کرنا ہے، نہیں، نماز پڑھنی ہے، شیطان کی پیروی نہیں کرنی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ اب ہمیں شیطان جو ہے وہ جو ہے ہمیں وسوسے ڈالے گا، ہمیں بہکائے گا، ہمیں تھپکی دے گا، سو جا بندے سو جا، بڑی نیند آئی ہے، بہت مشکل ہے، وہ جانا وضو کرنا، بس جیسے تھوڑا وقت گزر لے پھر میں نماز پڑھتا ہوں۔ سوچتے سوچتے ظہر کی اذان ہوئی، بستر سے اٹھتے اٹھتے عصر ہو گئی، اچھا چلیں اب ظہر عصر اکٹھی پڑھ لوں گا، اٹھتے اٹھتے مغرب ہو گئی۔ تو یہ شیطان جو ہے وہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے، جیسے کہ ہم نے سیشن نمبر 2 میں، سیشن نمبر 3 میں ہم نے شیطان کے بارے میں، ابلیس کے بارے میں ہم نے جانا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ آپ کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سرکولیشن ہماری باڈی میں
کتنی اسپیڈ سے ہوتی ہے نا بلڈ. سوچیں کہ شیطان کو اللہ نے اتنی پاور دے رکھی ہے کہ وہ ہمارے جسم میں جیسے خون گردش کرتا ہے، بلڈ سرکولیشن ہے، اسی طرح وہ ہماری رگوں میں گردش کرتا ہے. یعنی ہمارے دماغ، دل، اس پہ وہ کیا اثر کر سکتا ہے، وسوسے ڈال سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے اسے پاور دے رکھی ہے. اور اللہ نے پھر یہ بھی جب اسے پاور دی تو ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میرا جو بندہ ہوگا وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا. تو یہ ہیں 3 طرح کے جہاد: جہاد فی المال، جہاد بالنفس، اور جہاد فی سبیل اللہ. اب آپ بتائیں آپ میں سے، اب جہاد فی سبیل اللہ تو چلے اللہ اگر موقع دے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. جیسے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی ذات حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا تھی، انہوں نے جنگ میں حصہ لیا تھا. تو اگر یہ وقت آئے گا تو ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. نیت تو ہم کرتے ہیں نا، یہ نہیں ہم انکار کریں کہ نہیں ہم تو کر ہی نہیں پائیں گے. بالکل کریں گے اگر موقع آئے گا تو. ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے کیونکہ نیت تو اللہ جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور، اللہ وہ ذات ہے جو دلوں میں چھپے راز جانتا ہے. نیت کر لیں گے اجر مل جائے گا. اس کے بعد جہاد فی المال، مال میں جہاد، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا. اور جہاد بالنفس، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا. نفس کے ساتھ جہاد، خواہشات پہ کنٹرول، وہ کام کرنا ہے جو اللہ کا حکم ہے، اس کام سے رکنا ہے جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، یا جو اللہ کا ناپسندیدہ کام ہے. اب آپ میں سے کون کون باب الجہاد جو ہے اس کے لیے تیاری کرے گا، اس سے داخل ہونے کی تیاری کرے گا؟ جو کر سکتا ہے یس 2 لکھیں، جو نہیں کر سکتا یس نو لکھیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارک اللہ فی علمکم. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے یس لکھا، جس نے یہ ارادہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو ان لوگوں کے لسٹ میں شامل فرما دے جنہیں باب الجہاد میں داخل ہونے کے لیے پکارا جائے گا. اس کے بعد ہے باب الریان، روزے داروں کا دروازہ. اب یہ دروازہ صرف روزہ رکھنے والوں کے لیے مخصوص ہوگا. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، اس میں سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے. اب دیکھیں جنت لگی ہوئی ہے، اتنا خوبصورت ماحول ہے، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے 1,24,000 پیغمبر ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اتنی خوبصورت محفل اور اتنا پیارا اہتمام. اب دیکھیں نا میلاد النبی پہ کیسے گلیاں سجتی ہیں، کتنا خوبصورت ماحول ہوتا ہے. رمضان ہے، رمضان میں کیسے لائٹنگ ہوتی ہے. مطلب کوئی بھی اسلامی تہوار دیکھ لیں تو کتنا جب ہم دیکھتے ہیں دل کو سکون ملتا ہے. تو وہ جنت جو اتنی خوبصورت سجائی ہوگی. اب نارملی ہمارے گھر ہم کرتے ہیں جو ہے ویل ڈیکوریٹ کیا ہوتا ہے، لیکن جب رمضان آتا ہے تو ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں. ہمارا دل کرتا ہے ہر طرف ہم جو ہے نا کوئی ایسے اسلامک لک آئے، کہیں ہم نے کچھ رکھا ہوتا ہے، کہیں کچھ رکھا ہوتا ہے. اتنی پیاری پیاری فیلنگس آ رہی ہوتی ہیں، محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ رمضان کی آمد ہے. مطلب عید آتی ہے تو ہم عید کے مطابق تیاری کرتے ہیں. تو سوچیں جب حساب کتاب مقرر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اور اس کے بعد جب جنت میں جنتیوں کو داخل کرنے کے لیے تمام حساب کتاب ختم، کمپلیٹ، سارے کھاتے کلوز، اور اس کے بعد اب کھڑے ہیں انتظار میں کہ کہاں سے ہم نے جانا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے نا جب ہم کہیں جاتے ہیں تو ہم اس انتظار میں ہوتے ہیں اب بس مطلب سونے کا ٹائم ہے یا ریسٹ کا ٹائم ہے تو کہاں ہم نے جانا ہے، ذرا ہمیں گائیڈ کر دیں. تو وہ کتنا جب انسان تھک جاتا ہے اور اس کے بعد اپنے ریسٹ روم کی طرف جاتا ہے، اور ریسٹ روم بھی اتنا خوبصورت، بالکل کلین، شفاف، ہر ضرورت کی چیز آپ کو بتایا جاتا ہے، اتنی آپ کو پروٹوکول دی جاتی ہے، اتنی اچھی سروس پرووائڈ کی جاتی ہے. یہ آپ کا جی فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہاں سونا ہے، یہاں بیٹھنا ہے، یہاں کھانا ہے، وہ سامنے یہ ہے، وہ ہے فلاں. مطلب اتنی سہولیات، اتنی سروسز ہمیں پرووائڈ کر دی جاتی ہیں کہ ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. اتنا خوبصورت ماحول، اتنا پیارا، اتنا کلین، مطلب ہماری آدھی تھکاوٹ تو اسی ٹائم ہی اتر جاتی ہے. تو سوچیں وہ جنت جب لگی ہوگی، وہ دربار جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اتنے خوبصورت دروازے، اور اس میں سے ایک دروازہ باب الریان. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ان لوگوں کو کہیں گے داخل ہو جائیں جو دنیا میں روزہ رکھتے تھے. اب روزہ اتنا مشکل نہیں ہے. بہت سے جو ہے نا لوگ وہ کہیں گے مجھے تو جی ڈائبٹیز ہے، میں روزہ رکھوں تو مجھے یہ ہوتا ہے، مجھے تو جی جو بی پی کا پرابلم ہے، میرے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، میرا تو فلاں، میرا تو فلاں. بچے 9 سال کے بچے ہیں، ماں یہ کہہ رہی ہے کہ میں بچے کو روزہ کیسے رکھواؤں، میرے بچے کا بی پی لو ہو گیا تو کیا ہوگا، بچے میرے کو تو بھوک ہی بڑی لگتی ہے، اس کو تو پیاس ہی بڑی لگتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے، کیونکہ اللہ جو کہتا ہے اللہ وہ کرتا ہے. اللہ نے اگر فرما دیا باب الریان میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، تو مطلب صرف روزے دار. مائیں روزے رکھ رہی ہیں، باپ روزے رکھ رہے ہیں، لیکن بچے روزے نہیں رکھ رہے، آپ کے بچے چھوٹے ہیں. تو پھر آپ اس دروازے سے جائیں گے، بچے نہیں جائیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، کریم ہے، لیکن اللہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ نے جو کہہ دیا اس میں اللہ نے وہی کرنا ہے. تو سوچیں پھر ہم وہاں کیا کریں گے. وہاں تو انصاف ہوگا، وہاں کسی کی
سفارش جو ہے وہ نہیں ہوگی، کسی کی بات نہیں سنی جائے گی، کسی کا متبادل قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو ہم جب دنیا میں اگر کوئی ہمیں اچھا اوکیشن ہو نا، کچھ بھی ایسے اچھا موقع ہو، انویٹیشن آئے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے ساری فیملی جائیں، بہن ساتھ جائے، بھائی جائے، امی جائے، ابو جائے، جن کے بچے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں ہمارے بچے جائیں۔ اگر کہیں نا ایک بچے کو لے جاؤ تو وہ کہتے ہیں یہ چھوٹے کو نہیں ساتھ لے کے جا سکتے، یہ نہیں جاتے، اسے بھی لے جاتے ہیں کہ بچہ ہی ہے نا، اس نے کیا کرنا، مطلب ماں جو ہے نا اس کا دل کرے گا کہ اتنی اچھی مجھے آفر مل رہی ہے تو میں کسی طرح بچوں کے ساتھ اس کو انجوائے کروں۔ تو پھر وہ تو جنت ہے، اور وہ جنت جس میں ہم ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں موت نہیں ہوگی، زندگی ہی زندگی ہوگی اور ابدی زندگی ہوگی۔ تو وہاں اگر ہم روزے رکھتے ہیں، ہمارے بچے روزے نہیں رکھتے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم جائیں گے، وہ نہیں جائیں گے۔ تو جن کے بچوں پہ روزے فرض ہیں، کوشش کرنی ہے ان کو روزے رکھوانے ہیں۔ آج سے پہلے جن کے قضا ہو گئے، جنہیں نہیں پتا تھا اللہ معاف فرمانے والا ہے، لیکن آج کے بعد وہ بچے جن پہ روزے فرض ہیں تو مائیں جو ہیں کیا کریں گی، ان کو روزہ رکھوائیں گی۔ اللہ دیکھیں وہ بھی تو مائیں ہے نا، وہ بھی تو ماں تھی جس کے بچوں کو فرعون نے جو ہے اتنا جو ہے کھولتے ہوئے کڑائی میں ڈال دیا تھا کہ اللہ کا انکار کرو۔ اس نے کہا کہ میں نے اللہ کا انکار نہیں کرنا، اس ماں کا بچہ پکڑا اور کھولتی ہوئی کڑائی میں ڈال دیا۔ تو پھر ماں مسکراتی ہوئی اس نے کہا کہ تو جا رہی ہے، میں بھی تیرے پیچھے آ رہا ہوں اپنے بچے کو۔ تو ماں بھی چلی گئی۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بالکل۔ تو اس نے کیا کیا، انکار نہیں کیا۔ تو ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ، اس کو بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، ہمارا بچہ جو ہے اس کا بی پی لو ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا فلاں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب ہم لوگ، میں اپنے آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، 7 سال سے الحمدللہ ثم الحمدللہ 7 سال کا بچہ، ماں کا دل بھی نہیں کرتا اس کو روزہ رکھوائیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سبلنگس جو ہیں 7 سال سے ہم نے روزہ رکھنا سٹارٹ کر دیا تھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بالکل 9 سال کا، بالکل 9 سال کا بچہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ 9 سال سے تو آپ باقاعدہ شروع کروائیں، اور 9 سال 10 سال 11 سال 12 سال تک بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو تب اس پہ روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ تو لیکن اگر آپ یہ کہیں نا 12 سال میں بچہ روزہ رکھنا شروع کرے گا تو اس کو تو پھر روزے کی فضیلت و اہمیت ہی سکھاتے سکھاتے آپ کو نیکسٹ 2 ایئرس چاہیے ہوں گے۔ تو بچوں کو ابھی سے اس کی فضیلت و اہمیت بتائیں، اور بچوں کو بتائیں کہ بیٹا یہ جب روزے رکھنے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے، یہاں نہیں آگے بھی۔ تو جب بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے ہم نے مرنا ہے، پھر ہمارا حساب کتاب ہونا ہے، ہمارا کوئی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہم امی ابو سے، ماما پاپا سے یہ سارا کچھ لے رہے ہیں، ہمارے ماما پاپا کو یہ سارا کچھ کون پرووائڈ کر رہا ہے؟ بچوں کو پہلے بتائیں بیٹا یہ سارا کچھ کہاں سے آتا ہے، یہ دینے والا کون ہے، یہ ہمیں کون دے رہا ہے، فلاں کو کون دے رہا ہے، فلاں کو کون دے رہا ہے، وہ ہے رازق، وہ ہے خالق، وہ ہے مالک۔ یہ بچوں کو کس نے بتانا ہے؟ ہم نے بتانا ہے۔ جب ہم ہر بات کی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کو امپورٹنس بتائیں گے، جب بچوں کے وہ آئیڈیل ہوں گے تو پھر بچوں کو پتا ہوگا کہ ہم نے ان سے محبت کرنی ہے۔ یہ ایسی ہستیاں ہیں، ان کے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ ہمارے ماما پاپا جو ہیں وہ ان کی پیروی کرتے ہیں، تو ہم نے بھی ان کی پیروی کرنی ہے۔ اب میں نے بہت سے ایسے گھرانے دیکھے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے پیر صاحب مقرر کیے ہوتے ہیں، وہ ہمارے پیر صاحب، بچے بھی ان کے سامنے جھک رہے ہیں، ماں باپ بھی جھک رہے ہیں، مطلب بچوں کو فل بتایا گیا ہے کہ یہ ہمارے جو ہے نا بڑے بزرگ ہیں، ہمارے پیر صاحب ہیں، ہمارے، میں یہ نہیں کہتی کہ وہ برے ہیں یا وہ برا کرتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن ان کا بھی جو، ان پیروں کا، ان فقیروں کا، ان نیک لوگوں کا بھی جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اللہ ان سب سے فرماتا ہے۔ اللہ نے تو کہیں بھی کسی کو خاص نہیں کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اب ایمان لائے ہو، اس میں آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، وہ بھی ہیں، چھوٹا بڑا سب ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو یہ سارا کچھ سکھانا ہے، بتانا ہے، تو ہی ہمارے بچوں کی آخرت بھی اچھی ہوگی اور ہماری بھی اچھی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، بابو ریان میں تو سب جائیں گے ماشاءاللہ، جتنے بھی میرے ساتھ ہیں سارے روزے دار ہیں، اور پھر بھی آپ بابو ریان کے لیے یس 3 لکھ دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس ٹائم ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں نا، اللہ کی محفل میں اللہ ہمیں یاد کر رہا ہے، تو ہمارے نام لکھے جائیں، اس لسٹ میں ہمارا نام ایڈ ہو جائے کہ بابو ریان سے ہم نے جانا ہے، اور ہم سب ایک دوسرے کے گواہ رہیں کہ یا اللہ ہم نے فلاں روزے پہ، ہم نے فلاں دن میں سب نے بیٹھ کے ہم نے ایک محفل سجائی تھی، اور اس پیاری محفل میں ہم نے اللہ تیرا ذکر کیا تھا، اور تو نے یہ فرمایا ہے کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ یا اللہ اس محفل میں ہم نے یہ قول و اقرار کیے تھے، اور یا اللہ تو کہتا ہے کہ میرا بندہ مانگے تو میں دیتا ہوں، میرا بندہ پکارے تو میں سنتا ہوں۔ یا اللہ تو سن لے کہ ہم نے بابو ریان میں داخل ہونے کے لیے ہم نے ایک اپلیکیشن سبمٹ کی تھی، یا اللہ ہماری یہ اپلیکیشن جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لے، آمین آمین آمین، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، اب بابو ریان جو ہے اس کی بھی ہم نے اپلیکیشن سبمٹ کروا دی۔ اس کے بعد ہے بابو صدقہ، صدقہ خیرات کا دروازہ۔ اب وہ لوگ جو سخاوت کرتے ہیں، یعنی کھلے دل سے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، ان کے لیے یہ دروازہ ہے بابو صدقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص صدقہ دیتا ہے قیامت کے دن اسے صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یس 4 لکھ دیں جو صدقے کے دروازے سے جانا چاہتا ہے۔ اب یہ جو لکھ رہے ہیں وہ یس وہی لکھیں جو اس پہ عمل بھی کریں گے، کیونکہ یہ شرط ہے، صرف یس لکھنے سے آپ داخل نہیں ہو جائیں گے، اس پہ عمل کرنا ہے۔
یہ جو آپ لکھ رہے ہیں یہ میں بھی اس چیز کی گواہ ہوں، آپ بھی ہیں، ہم سب کے کرامن کاتبین بھی ہیں۔ صرف یس لکھنے سے ہمارا وہاں دخول نہیں ہو جائے گا، ہم داخل نہیں ہو جائیں گے، بلکہ اس پہ عمل کریں گے تو پریکٹیکل کریں گے تو ہی داخل ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اب بابو صدقہ جو ہے اس کی بھی ہم نے اپلیکیشن جو ہے سبمٹ کر دی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی باب الحج، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب یہ حج جو ہے حاجیوں کا دروازہ ہے اور عمرہ کرنے والوں کا دروازہ ہے۔ اب عمرہ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے تو کیا ہے، آپ میں سے بھی جس نے کیا ہے وہ خوش ہو جائیں کہ ہم نے، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کسی کنٹری میں ہم نے جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں ویزا چاہیے ہوتا ہے۔ اب ویزا جو ہے نا وہ تو ہمارے پاس ہے، ویزا تو ہمارے پاس ہے، اب ہم نے پاسپورٹ لینا ہے، پاسپورٹ ہمیں چاہیے۔ جس نے عمرہ کر لیا ہے وہ سمجھے ویزا مل گیا، اور اب ہمیں پاسپورٹ چاہیے، حج کرنا ہے تو ہم نے وہاں جو ہے پہنچنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو یہ ہے جی 5، ٹھیک ہے، 5واں دروازہ باب الحج، حج اور عمرہ ادا کرنے والوں کے لیے یہ مخصوص دروازہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کرتا ہے وہ گناہوں سے بچتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب یس 5 لکھیں، یہ تھوڑے سے نا خرچے والا کام ہے، جدھر خرچے والا کام آتا ہے نا ادھر بھی ہم لوگ سلو ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس دروازے سے کس نے، آپ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دنیا میں بھی دیکھیں جو ایسا کام ہے نا حج کے لیے جانا ہے، جس نے بھی جانا ہے، یو کے سے جانا ہے، یورپ سے، یو ایس اے سے، یو اے ای سے، پاکستان سے، انڈیا سے، بھاری بھرکم اسے جو ہے پیمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو اس طرح اب جنت میں بھی جانا ہے تو پھر یہ شرط ہے، اس دروازے سے داخل ہونا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جس نے یس لکھا اور جس نے یہ ارادہ کیا باب الحج میں سے داخل ہونے کا، یا اللہ جو یہ ارادہ کرتے ہیں انہیں حج اکبر نصیب فرمانا، اور یا اللہ ان سب کو اسی سال حج کروانا، جس نے ارادہ کیا ہے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور یا اللہ حج کے بعد جو ہے ہمیں یہ باب الحج جو ہے جب ہم جنت میں جائیں گے تو اس سے داخل ہونے کے لیے ہمیں پکارا جائے، اس کے لیے بھی ہم اپنی جو اپلیکیشن ہے، ہم اپنی درخواست جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، آمین آمین۔ اس کے بعد باب القاظمین الغیظ، یعنی غصہ ضبط کرنے والوں کا دروازہ۔ یہ بہت بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ وہ لوگ جو اپنے غصے پہ ضبط کرتے ہیں اور معاف کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جو غصہ پی لیتا ہے، حالانکہ وہ قدرت رکھتا ہے لیکن وہ غصہ کنٹرول کر لیتا ہے، قیامت کے دن اللہ اسے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ جو باب القاظمین الغیظ ہے اس میں داخل ہونے کی اجازت دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اب صبر کیسے کرنا ہے؟ بیوی ہے، خامند نے کچھ کہہ دیا، صبر کر لیں۔ اور ہمیشہ میری ایک یہ بات یاد رکھیے گا، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اگر اس کو پلے سے باندھ لیں گے تو کبھی بھی خطا نہیں کھائیں گے۔ وہ بہنیں جو شادی شدہ ہیں، جو اپنی میرڈ لائف گزار رہی ہیں، وہ بیوی جو یہ چاہتی ہے کہ میرا خاوند میرے مطابق زندگی گزارے، وہ گھر کبھی نہیں بستے۔ یہ میری بات، وہ کہتے ہیں نا پلے سے باندھ لیں۔ بے شک آپ میں سے بہت سے مجھ سے عمر میں بڑے ہوں گے، تو یہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ میں بات کرنے والا چھوٹا ہے بڑا ہے کون نہیں ہے، یہ دیکھیں کہ بات ہو کیا رہی ہے، اس بات میں وزن کتنا ہے۔ تو وہ عورتیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہمارا گھر، ہمارا خاوند ہماری مرضی کے مطابق زندگی گزارے، ہماری ہر بات مانے، تو وہ گھر جو ہے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ آپ آزما کے دیکھ لیجئے گا، بے شک لو میرج ہے، ارینج میرج ہے، کچھ بھی ہے، خاوند جو ہے اگر بیوی خاوند کے مطابق زندگی گزارے گی تو وہ گھر ہمیشہ ہمیشہ خوشحال رہے گا۔ لیکن جس گھر میں یہ ڈیمانڈ آ جائے کہ یہ گھر میری مرضی سے چلے، خاوند میری مرضی مانے، اور بیوی جو ہے وہ خاوند کو مجبور کرے کہ وہ میرے مطابق اپنے گھر کا ماحول کرے، تو وہ گھر خوشحال نہیں ہوتا۔ اب قرآن کریم میں جب فرما دیا گیا کہ الرجال قوامون علی النساء، یہ جو آدمی ہیں، جو مرد ہیں، وہ عورت پہ حاکم ہیں۔ اب دیکھیں خاوند ہے نا، تو وہ کیا صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں، اور یورپ والے تو بیچارے شام کو جاتے ہیں صبح آتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ رزق کی تلاش میں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، جو عورتیں ہوتی ہیں نا انہیں صرف یہ فکر ہوتی ہے کہ آج کیا پکائیں، آج کھانے میں کیا پکانا ہے، کیا بنانا ہے، یہی ہمیں فکر ہوتی ہے نا سب کو۔ لیکن وہ جو خاوند ہوتے ہیں نا، وہ جو ایک باپ ہوتا ہے، اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ میں نے ساری زندگی اپنے بچوں کو کہاں سے کھلانا ہے۔ پردیس میں وہ اسی کھانے کی وجہ سے اپنے کتنے کتنے سال جو ہے وہ لگا دیتے ہیں اپنے بچوں کے رزق کی تلاش کے لیے۔ اب وہ جب گھر آتے ہیں، وہ پہلے بیچارے تھکے ٹوٹے گھر آتے ہیں، پتہ نہیں باہر سے کتنوں کی گالیاں کھا کے آتے ہیں، باتیں سن کے آتے ہیں، بوس کا جو ہے پریشر، ویسے کوئی ٹینشن پریشانی، جیسے گھر آتے ہیں تو آگے سے بیگم صاحبہ جو ہے وہ آگے سے آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے وہ نہیں کیا، آپ نے فلاں نہیں کیا، اور وہ آگے سے اب اس نے یہ نہیں پتا کہ جو میرا ہسبینڈ باہر سے آیا ہے، صبح سے شام تک اس نے جو ڈیوٹی دی ہے، یا شام سے صبح تک، تو اس کے ساتھ کیا بیتی ہوگی، کیا کنڈیشنز ہوں گی، کس حال میں یہ لوٹا ہے، جو مطلب اس کے چہرے پہ اداسی ہے یا تھکاوٹ ہے، کچھ بھی، تو آگے سے ہم اپنی پریشانیاں بتانا شروع کر دیں تو پھر کیا ہوگا
تو وہاں گھر جو ہے وہ خراب ہوگا. تو ہم نے کیا کرنا ہے, اس کے برعکس کرنا ہے. تو اگر کبھی آپ کو ایسا لگتا بھی ہے کہ آپ کو کوئی اچھا رسپانس نہیں مل رہا, آپ کو جو اپنے ہسبینڈ سے آپ چاہتی ہیں وہ نہیں دے پا رہا, تو پھر آپ نیگیٹو نہ سوچیں, پازیٹیو سوچیں. یہی سوچیں کہ اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہوگا جو رزق کی تلاش میں گیا ہوگا, کوئی پریشانی ہوگی, کوئی ایسی سوچ جو اسے تنگ کر رہی ہوگی, اس کی وجہ سے اس کا تھوڑا سا موڈ اپسیٹ ہوگا جو اس نے مجھے رسپانس نہیں دیا. بالکل اسی طرح جو خاوند ہیں, جیسے ہی وہ گھر میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو صبح سے شام تک یا شام سے صبح تک ہم تھک ہار کے آئے ہیں اور آگے آئے ہیں تو سارے بچوں کے ٹوائز بکھرے ہوئے ہیں, گھر کی صفائی نہیں ہوئی, گھر کا کھانا نہیں بنا, یہ نہیں وہ نہیں فلاں نہیں. آتے ہی بیگم پہ چڑھائی شروع. آپ کرتی کیا رہی ہو, گھر میں رہتی ہو نا, فارغ ہی رہتی ہو, موبائل پہ لگی رہی ہوگی, ٹی وی دیکھتی رہی ہوگی, یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا فلاں کیا ہوگا, یہ کام نہیں کیا وہ نہیں کیا. یہ بھی غلط ہے. اب اسے یہ نہیں پتا کہ بیگم نے بچوں کو دیکھا ہوگا, کوئی اس کی اپنی طبیعت خراب ہوئی ہوگی, اس نے چھوٹے چھوٹے بہت سے ایسے کام کیے ہوں گے جو یہ 2-4 کام باقی ہیں. ہو سکتا ہے اس نے سارا کام کر لیا ہو, اور بچوں کی تو عادت ہے نا, ابھی جیسے ہی چیزیں ہٹاتے ہیں وہ جگہ پہ رکھتے ہیں, اسی ٹائم وہ پھر اٹھا کے نیچے پھینک دیتے ہیں. تو خامد بھی کیا کرے, وہ بھی کمپرومائز کرے اور بیوی بھی کرے. تو پھر کیا ہوگا, گھر خوشحال ہوگا, گھر جو ہے وہ جنت ہوگا. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے. غصہ آتا ہے تو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جو غصہ پی لیتا ہے حالانکہ وہ قدرت رکھتا ہے. یعنی ہمیں جیسے اب مثال کے طور پہ کوئی بچہ ہے, اس نے کوئی حرکت کر دی, کوئی ایسی شرارت کر دی, ہمیں بڑا غصہ آ رہا ہے. اب بچے کو تو پکڑ کے ہم مار بھی سکتے ہیں, لیکن ہم نے کیا کیا, ہم نے برداشت کر لیا. اسی طرح اگر خاوند ہے, بہت سے ایسے خاوند ہیں جو نعوذ باللہ من ذالک بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں یا گالی گلوچ کرتے ہیں, تو اس کو غصہ آ رہا ہے, حالانکہ وہ برداشت کر سکتا ہے, لیکن اس نے برداشت نہیں کیا اور اس نے اپنا غصہ جو ہے اس پہ نکال دیا, تو پھر اس کی نیکی یا پھر وہ اس مقام سے ہٹ گیا. یعنی وہ ایسا شخص ہوگا جو اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا جو جنت کا دروازہ ہے, باب الکاظمین الغیظ, یعنی غصہ کنٹرول کرنے والوں کا دروازہ, صبر کرنے والوں کا دروازہ. تو اگر اس کے برعکس اس نے کیا, بیوی ہے, خامد ہے, باپ کو بچوں پہ غصہ آ رہا ہے. بہت سے میں نے ایسے باپ دیکھے ہیں, بچوں کو ساری دنیا کی سہولیات میسر کر دیتے ہیں, کھانا پینا پہننا, ہر ضرورت پوری کر دیتے ہیں, لیکن زبان سے بچوں کو پیار نہیں دیتے. مطلب کچھ بھی بچوں نے کیا, یہ کر دیا وہ کر دیا فلاں کر دیا, بچوں کا جینا ہی محال کر دیا. اب ماں کی اور باپ کی لڑائی ہو رہی ہے, بچے تو دونوں کے سانجے ہیں, ماں کے بھی وہی بچے ہیں, باپ کے بھی وہی بچے ہیں, تو وہ لڑائی میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہے بچوں کی وجہ سے. آپ نے بچوں کو ایسے کہا, آپ نے بچوں کو ایسے, حالانکہ بچے دونوں کے یکساں ہیں, وہ جتنا حق باپ کا اتنا حق ماں کا. تو یہ بالکل وہ جس کو کہتے ہیں نا بے تکی سی باتیں ہیں. تو ماں جو ہے وہ بھی بچوں کا خیال کرے, اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے ضروری نہیں ماں نے ہی سپورٹ کرنی ہے, اور باپ جو ہے وہ ہر وقت بچوں پہ جو ہے تنقید کرتا رہے, تو اس سے کیا ہوگا, ماحول خراب ہوگا. پھر جب ماحول خراب ہو جائے گا, پھر باپ یہ کہے گا ماں کو کہ تو نے بچوں کی تربیت اچھی نہیں کی. حالانکہ باپ کو یہ نہیں پتا کہ جو میں بچوں کو ٹاؤٹ کرتا رہا ہوں, بچوں پہ جو تنقید کرتا رہا ہوں, اس کی وجہ سے میرے بچے جو ہیں وہ ذہنی طور پر متاثر ہوئے ہیں اور گھر کا ماحول خراب ہوا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, اگر اللہ نے ہمیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے, اللہ نے ہمیں کھلا رزق دیا ہے, اگر کوئی خامند ہے اللہ نے اس کو بیوی دی ہے, بیوی ہے اس کو خامند دیا ہے, تو دیکھیں میاں بیوی جو ہے یہ لائف پارٹنر ہوتے ہیں. لائف پارٹنر یعنی زندگی کے ساتھی. زندگی ایک دفعہ ہی ملتی ہے, تو زندگی کا ساتھی جو ہمارا ہوگا, آخری سانس تک ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں, اس کے ساتھ رہتے ہیں. تو دیکھیں نا, جب ہمارا لائف پارٹنر, ہمارا زندگی کا ساتھی خامند ہے, تو وہ بیوی کو دیکھے کہ یہ میری وہ پارٹنر ہے جس نے میرے آخری سانس تک میرے ساتھ رہنا ہے. اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین ہے وہ جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہے, اور وہ خامد جو اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو دیتا ہے, حالانکہ اس کا تو فرض ہے نا, حق ہے اس کا خرچہ دینا بچوں کا, بیوی کا, لیکن وہ بھی اگر جو ہے دیتا ہے ثواب کی نیت سے, پیار سے, خلوص سے, تو وہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے غصے کو کنٹرول کرنا ہے ہر کنڈیشن میں, ہر صورت میں. اور کہیں ہمیں لگے بھی نا کہ یہاں ہم بدلہ لے سکتے ہیں, لیکن ہم نے بدلہ نہیں لینا, ہم نے معاف کر دینا ہے. اور یہ میں ایک پوائنٹ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی, جب بچے آپس میں لڑتے ہیں نا, ایک بچہ ہے وہ آ کے ماں کو کمپلین کر رہا ہے یا باپ کو کہہ رہا ہے, پاپا ماما وہ فلانے 2 بھائی ہیں بہنیں ہیں, اس نے مجھے مارا ہے, تو باپ آگے سے کہتا ہے تو بھی ایک مار, ٹھیک ہے, تو بھی ایک مار. تو یہ غلط ہے. آپ نے کیا کہنا ہے, بیٹا اس نے آپ کو مارا ہے نا, آپ اسے معاف کر دو. اگر آپ معاف کرو گے تو اس کا آپ کو ریوارڈ ملے گا, اور ریوارڈ کون دے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ. تو معاف کرنا زیادہ بہتر ہے. معاف کرنے والے اچھے بچے ہوتے ہیں. اگر آپ معاف کرو گے تو آپ کی نیکیاں لکھی جائیں گی. بچے کو اس چیز کی طرف لے کے آئیں, معاف کرنا سکھائیں. یہ نہ کہیں کہ اس نے تجھے مارا ہے نا, آگے سے 2 تو لگا, اس نے 2 ماری ہیں, تو نے آگے سے 4 لگانی ہے. یہ غلط ہے. یہ ہم بچوں کو غلط راستے کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو بالکل اسی طرح چھوٹا بچہ ہے, ہمیشہ اس کو یہ کہیں
اس کا جو بڑا بھائی ہے بہن ہے آپ نے اس کی عزت کرنی ہے, اس کی رسپیکٹ کرنی ہے. یہ آپ کا بڑا بھائی ہے, یہ آپ کی بڑی بہن ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو 24 25 18 17 16 اتنے جو ہے ایج کے بچے ہیں, بالکل چھوٹے بچوں کی تربیت ہم اگر کریں گے تو وہ ہمارے لیے کیا ہوگا, جب تک کہ بچے 10 سال تک ہوں گے, 12 13 15 سال تک, تو اس کے بعد پھر آپ کو سمجھانا نہیں پڑے گا, بچے خود آپ کو بتائیں گے. اور یہ جب آپ دیکھیں چھوٹے سے بچے کو, 4 سال کے بچے کو, اب ماشاءاللہ ہمارے پاس بہت سے ایسے بچے ہیں 4 سال 5 سال, مطلب بچوں کو بھی بولنا ہی شروع کرتے ہیں تو مائیں کہتی ہیں ہماری خواہش ہے جی ان کا ہم نے ایڈمیشن کروانا ہے. تو پھر وہ بیسک بلیف آف اسلام میں آتے ہیں, انہیں چھوٹے چھوٹے جو عقائد ہیں وہ بتائے جاتے ہیں اسلام کے بارے میں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم شروع سے بچوں کو بتائیں گے, سکھائیں گے. اب آپ بچے کو بتا رہے ہیں, بچے آپ نے معاف کرنا ہے, اس کو مارا ہے اس کے بھائی نے یا بہن نے, اس نے معاف کر دیا, 1 دفعہ آپ نے سکھایا, 2 دفعہ 3 دفعہ. اب کچھ دن بعد اس کو بہن بھائی کی لڑائی ہوتی ہے, بھائی نے بہن کو مار دیا, بہن آپ کے پاس آئی, آپ کو بتاتی ہے ماما میں نے نا, بھائی نے مجھے مارا اور میں نے بھائی کو معاف کر دیا. تو سوچیں کتنی کتنی بڑی وہ کامیابی ہوگی آپ کی کہ آپ کے بچے نے معاف کرنا سیکھ لیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ہم نے کیا کرنا ہے, خود بھی ہم نے معاف کرنے والوں میں شامل ہونا ہے, اور اپنے بچوں کی بھی یہ تربیت کرنی ہے کہ اگر ہمارے بچوں کے ساتھ کوئی برا کرے گا تو وہ برائی کا بدلہ ہمیشہ اچھائی سے دیں گے, جیسے کہ ہمارے والدین نے ہمیں سکھایا ہے. بالکل اسی طرح ہم آگے اپنے بچوں کو سکھائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے ساتھ آپ یس لکھیں, کون کون اس دروازے سے شامل ہو کر داخل ہوگا, بتائیں. یہ بھی بہت بڑا معاملہ ہے. یس اس نے لکھنا ہے جو یہ کرے گا, اس پہ عمل کرے گا. دروازے کا نمبر بھول گئے آپ, 6 ہے ماشاءاللہ, بالکل غزالہ, بالکل یوزر 786, بالکل ماشاءاللہ 6 ہے, ڈور نمبر 6 ہے. آپ ابھی سے دروازے بھول گئے ہیں تو ابھی دیکھیں کہ پھر کیا کہہ سکتی ہوں میں آپ کو. بالکل دروازہ نمبر 6, ڈور نمبر 6, کون سا, باب القاظمین الغیظ, جنت کے دروازوں کی بات ہو رہی ہے. اور ہم ہر دروازے میں سے داخل ہونے والوں کی لسٹ میں اپنی اپلیکیشن سبمٹ کروا رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور درخواست پیش کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں کی لسٹ میں شامل کرنا جن لوگوں کو آپ نے ان جنت کے دروازوں سے داخل ہونے کے لیے منتخب فرمایا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. یا اللہ جس نے یہ درخواست تیرے حضور پیش کی کہ ہمیں جنت کے اس دروازے سے داخل ہونے والوں میں شامل کرنا, یا اللہ ہر اس شخص کو داخل کرنا. اب جی آخری دروازہ 7, ٹھیک ہے, باب التوبہ, توبہ کرنے والوں کا دروازہ. وہ لوگ جو اللہ سے سچی توبہ کرتے ہیں ان کے لیے یہ دروازہ ہوگا. اب حدیث میں آتا ہے, مسلم کی روایت ہے, اللہ تعالیٰ رات کو اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے, اور دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان الفاظ کی گہرائی کو محسوس کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھ پھیلا لیتا ہے رات کو کہ سارے دن میں میرے وہ بندے جو توبہ کریں تو میں ان کی توبہ قبول کر لوں. ہاتھ تو ہم پھیلاتے ہیں نا اللہ سے معافی مانگنے کے لیے, اللہ سے دعا کرنے کے لیے. تو دیکھیں ہمارا خالق, ہمارا مالک, ہمارا رازق کتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ ہاتھ پھیلاتا ہے رات کو کہ میرا بندہ دن کو توبہ کرے, اور دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات کو میرا بندہ گناہوں سے توبہ کر لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باب التوبہ, جنت میں ایک دروازہ رکھا ہے جس میں سے صرف توبہ کرنے والے داخل ہوں گے. اب آپ میں سے جو بھی مجھے سن رہا ہے, دیکھیں ہم یہ نہیں کہ ہم بڑے جو ہیں نمازی ہیں, پرہیزگار ہیں. ہر شخص جو ہے وہ گناہ گار ہے, خطا کار ہے, سیاہ کار ہے, اور جانے میں ہم نے بہت بہت گناہ کیے ہوں گے, اور ہمیں کبھی یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سچی توبہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچے توبہ کرنے والوں میں شمار فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی یہ سچی توبہ قبول فرمائے, اور اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو باب التوبہ جو دروازہ ہے توبہ کا اس میں سے داخل ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی لسٹ میں ہمیں ایڈ کر دیں. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اب آپ میں سے کون کون جو ہے باب التوبہ جو ہے اس میں سے داخل ہونے کے لیے اللہ کے حضور درخواست پیش کرے گا. اور توبہ جو ہے اس کے معنی جیسا کہ میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں, توبہ وہ ہے, اس کی نشانی یہ ہے کہ اگر ہم جس کام سے توبہ کرتے ہیں اگر دوبارہ کریں گے تو سمجھیں آپ کی توبہ قبول نہیں ہوئی, اگر دوبارہ وہ کام نہیں کرتے تو سمجھیں آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جس نے یہ لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو ان لوگوں میں شمار فرمائے جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
اب سود جو ہے وہ بھی پارہ نمبر 4 میں سود کے بارے میں بھی آتا ہے، جیسے کہ سود کے بارے میں ہم نے کل کے سیشن میں بہت وضاحت سے ہم نے پڑھ لیا تھا کہ سود کو اسلام میں سختی سے حرام قرار دیا گیا ہے، اور سودی کاروبار میں مال بڑھتا نظر آتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بربادی کا سبب بنتا ہے۔ تو ہم نے سود کے کاروبار سے بچنا ہے، اور جیسے کہ کل کے سیشن میں ہم نے سیکھا تھا کہ جو سود ہے اس کا لینے والا، دینے والا، لکھنے والا اور اس پہ گواہ بننے والا جو ہے وہ سب کیا ہیں، ان پہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ تو ہم نے سود سے بچنا ہے۔ حلال کمائی میں برکت ہوتی ہے، جبکہ سودی کمائی بے برکت ہوتی ہے۔ جتنا بھی آپ کے پاس سود کا مال اکٹھا ہو جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ اب جیسے ایک مثال ہے، اب جیسے ایک شخص ہے ناجائز طریقے سے مال کماتا ہے، تو وہ وقتی طور پہ تو اسے فائدہ نظر آتا ہے، لیکن بعد میں وہ پریشانیوں میں ہی مبتلا رہتا ہے، کیونکہ پھر اس پہ اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ جب یہ فرما دیا گیا کہ سود اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علانیہ جنگ ہے، جنگ کا اعلان ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کریں اور ہم جیت جائیں؟ تو سود جو ہے اس کی طرف ہم نے نہیں آنا۔ اب دوسری طرف جو شخص حلال روزی کماتا ہے اس کی کمائی کم تو ہو سکتی ہے لیکن اس میں سکون ہوتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا اور اس کے گواہ سب برابر کے گناہ گار ہیں، اور یہ مسلم کی روایت ہے۔ اس کے بعد جو ہے پارہ نمبر 4 میں والدین اور یتیموں کے حقوق کے بارے میں ہمیں جو ہے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 2 ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اور یتیموں کا مال انہیں واپس کرو اور خبیث حرام کو طیب یعنی حلال سے نہ بدلو۔ تو جو یتیم ہیں ان کے مالوں پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے، اور ہمیشہ یتیموں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ انہیں دیں، جتنا ہو سکتا ہے انہیں دیں۔ یتیموں کے حقوق کی جو پاسداری ہے وہ اسلام میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ جو لوگ یتیموں کے مال میں خیانت کرتے ہیں وہ سخت عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک جو ہے یہ بھی لازم ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے سیکھا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تقل لہما اف، کہ والدین کو اف تک نہیں کہنا چاہیے۔ اب جیسے کسی کے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کی خدمت کرنا ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں بچپن میں سنبھالا، بالکل ہمارا بھی ایسے ہی فرض ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں۔ اسی طرح یتیم بچوں کے ساتھ نرمی اور جو ہے ہمیں ہمیشہ محبت سے پیش آنا چاہیے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے 2 انگلیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کر کے 2 انگلیاں تو وہ سمجھایا۔ تو اب ہم نے یہ پارہ نمبر 4 سے کیا سیکھا؟ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، اور صبر اور استقامت ہی کامیابی کی کنجی ہے، یعنی کامیابی کی چابی ہے۔ اگر ہم صبر کرتے ہیں اور ایمان پہ قائم رہتے ہیں تو پھر ہمیں کامیابی سے کوئی بھی دور نہیں رکھ سکتا، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ ہم نے توکل علی اللہ جو ہے جتنا ہمارا مضبوط ہوگا ہمارا کام اتنا ہی جلدی ہوگا اور آسان ہوگا۔ اور ہم نے سیکھا کہ سود سے بچنا اور حلال روزی اختیار کرنا دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ والدین اور یتیموں کے حقوق ادا کرنا اللہ کے ہاں جو ہے یہ بہت بڑا اجر کا کام ہے۔ تو ہمیں اس پارے سے کیا سیکھنے کو ملا کہ یہ پارہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں مشکلات آئیں گی، مگر ایمان، صبر، سچائی اور اچھے اعمال ہی ہمیں حقیقی کامیابی کی طرف لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پارہ نمبر 4 میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور اب آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے جیسے ہی آپ کو یہ ریکارڈڈ سیشن پرووائڈ کیا جائے گا تو آپ نے اس کو ایکسیس کرنا ہے۔ جن اسٹوڈنٹس نے نوٹس بنائے ہیں، کچھ بھی اگر آپ کا مس ہوا ہے، کیونکہ اب اتنا لمبا سیشن دوبارہ سے تو میں ریپیٹ نہیں کر سکتی، تو کوشش کرنی ہے ریکارڈڈ سیشنز کو آپ نے ایکسیس کرنا ہے۔ کچھ بھی آپ کو لگتا ہے پوائنٹ نوٹ کرنے والا یا ڈیورنگ دا سیشن آپ نے ٹرائی کی اور آپ کا مس ہو گیا، تو آپ نے دوبارہ سے جب سیشن کو ایکسیس کریں گے تو وہاں پھر آپ اس کو کیچ کر لیجیے گا۔ اب یہاں تک مجھے بتائیں سب کو سارے پوائنٹس اچھے سے سمجھ آ گئے؟ سب کے کانسیپٹس کلیئر ہیں؟ یس اور نو میں آنسر کریں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا جو دورہ قرآن کا سیشن نمبر 4 ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی زندگی دے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ تو امید کرتی ہوں اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ دوبارہ سے اس کو سنیے گا، سیکھیے گا، سمجھیے گا، اور ضرور وہ پوائنٹ نوٹ کیجیے گا جن پہ ہم نے عمل کرنا ہے، اور اپنی زندگی میں ان پوائنٹس کو شامل کر کے ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہے، صراط مستقیم جو ہے اس پہ چلنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہونا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، اور ہم سب کا یہ سیکھنا سکھانا جو ہے اس کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کام کو جو ہم نے یہ شروع کیا ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اس سیکھنے سکھانے کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس سیکھے ہوئے
ہر پوائنٹ پہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملیں گے کل کے سیشن میں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ابھی کے لیے اجازت چاہتی ہوں، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔